गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। मैं तो दुआ यही करती हूँ कि जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरी दुआ लगे और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी लगे। लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, और ये जो हमारा नसीब है, ये हम खुद नहीं बनाते, ये हमारी नसीब ऊपर वाला बना के भेजता है। हर माँ अपनी औलाद के लिए बहुत से ख्वाब देखती है और वो अपनी औलाद के लिए तो ख्वाब देखती है, फिर उसकी औलाद भी अपने लिए ख्वाब देख रही होती है। और हर पेरेंट की तरह हर बेटी का यही ख्वाब होता है कि चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो जहाज़ उड़ाए, किसी भी जगह पे पहुंच जाए, लेकिन जो एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि उसकी शादी होनी है और उसकी ख्वाबों का शहज़ादा आएगा, घोड़े पे बिठा के उसे सवार करके ले जाएगा। एक यंग ही एज से हर लड़की अपने दिल में यही ख्वाब समा लेती है। और फिर कुछ लड़कियों की बड़ी जल्दी भी शादी हो जाती है। कोई कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई होती, अच्छा रिश्ता आता है और शादी हो जाती है। कोई अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती और वो माँ बाप के बाद जिसको अपना साथी, अपना सहारा, अपनी वो कहते हैं कुल कायनात समझती हैं, वो उनका शहज़ादा होता है जो उन्हें घोड़ी पे बिठा के अपने घर ले गया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चाहते हैं, आप जो प्लान करते हैं, वही चीज़ आपके साथ दुनिया में होती जाए, क्योंकि आपसे भी बड़ा प्लानर वहाँ बैठा है आसमान के ऊपर। और आप कम हिम्मत होते हैं, आप सब्र वाले नहीं होते, आप डरपोक होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में वो बुर्दबारी नहीं होती, ये सब कुछ नहीं देखता आपका नसीब। जो आपके ऊपर आना होता है, जिस चीज़ से आपको गुज़रना होता है, आप उस चीज़ से गुज़रते हैं। और फिर जो ज़िंदगी की ठोकरें हैं, ये जो ज़िंदगी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप नाजुक मिजाज, डरपोक सी होती हैं, लेकिन कभी कभार कुदरत आप पे कुछ ऐसे सितम ढाता है, मैं तो से कहती हूँ, कि आपको वो मजबूत बनाता चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को तितर बितर होते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है। खुशहाल घरानों को, उनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल बरक्स होते हुए देखा है। और फाइनेंशियली तो आप टूटते हैं, लेकिन इमोशनली भी कभी कभार आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तोड़ देती हैं। वहाँ आपने जहाँ अपनी औलाद की ट्रेनिंग बहुत टफ़ की होती है, तो बहुत सारे लोग उस मुश्किल वक्त को भी बहुत अच्छे से सह लेते हैं। और वहाँ जहाँ आपने परों में छुपा के अपनी औलाद को रखा होता है, वो बस कभी इसका सहारा चुनते हैं, कभी उसका सहारा ढूंढते हैं, कभी उसका सहारा ढूंढते हैं। हर बुरे वक्त से हमारी औलादों को अल्लाह ताला बचाए। हम हर वक्त चलते फिरते यही दुआ करते हैं। मेरे साथ यहाँ 3 ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने हंसते खेलते देखा है, कहे लगाते भी देखा है, अपने घर की अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करते भी देखा है, लेकिन उनके बैकग्राउंड में एक समंदर है, एक दुख का समंदर, एक अकेलेपन का, एक तन्हाई का समंदर। जब आपके माँ बाप चले जाते हैं तो आपके पास जो एक बड़ा सहारा होता है वो आपके हस्बैंड का सहारा होता है, और फिर उसके बाद आपकी औलाद का सहारा होता है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से जब वो अपने प्यारों को आपसे दूर ले लेता है, यानी आपका जो पार्टनर है, जो आपका जोड़ीदार उसने आपके साथ बना के भेजा है, वो वक्त से पहले इन द सेंस कि आपकी जवानी में ही, ऐसे वक्त में जब आपको आपके पार्टनर की शदीद ज़रूरत होती है, वो आपसे दूर चला जाता है और ऐसी कायनात में चला जाता है जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन है। तो फिर आपकी ज़िंदगी पर एक पहाड़ टूट पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पे एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जो बहुत ही कभी कभार बहुत समझदारी, बुर्दबारी से एक माँ और बाप बन के आप अपनी औलाद के लिए सर करते हैं उस पहाड़ को। और कभी कभार थोड़ी जो ख़वातीन होती हैं वो कितने साल तक टूट जाती हैं और वो खड़ी ही नहीं हो पाती। कभी उनके बच्चे उनको खड़ा करते हैं, कभी उनके बहन भाई उन्हें खड़ा करते हैं, कभी उनके माँ बाप उन्हें खड़ा करते हैं। यहाँ आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनको मैं कहूँगी एक बहुत यंग एज में वो ये लफ्ज़ किसी भी औरत के लिए सुनना, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा उनको लगता होगा, लेकिन ऐसा है और ऐसा होता है कि जब यंग एज में आप बेवा हो जाते हैं
سو بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا سروائیول اس دنیا میں، اور وہ اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنی لمبی زندگی، اتنی پہاڑ جیسی زندگی تمہارے بغیر کیسے گزاروں گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ جو تکلیف اور دکھ دینے والی ذات ہے اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو وہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا آپ برداشت کر پائیں. کسی اور کے شو میں اتر کر اس کے دکھ کو برداشت کرنا ناممکن سی کیفیت ہے. جب تک آپ پہ خود نہیں بیتتی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میرے پاس 3 ایسی باہمت خواتین موجود ہیں جو اپنی زندگی کی آپ بیتی آپ سے شیئر کریں گی، اپنی محبت، اپنے پیار، اپنے کل کائنات کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندگی کا مقابلہ یہ لوگ کیسے کر رہی ہیں. آئیے ان سے کچھ ٹپس لے کر آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ نصیب چاہے ماں باپ کتنا بھی پیار کریں، نصیب وہ لکھتا ہے. گڈ مارننگ پاکستان، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جو ماشاءاللہ باہمت بھی ہیں اور میں ان پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ یہ اپنی زندگی کو اتنی بہادری سے گزار رہی ہیں. کیونکہ وہ والی چیز ہے کہ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. سو بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور زندگی کا مقابلہ نہیں کر پاتے. سو میں نے کہا کہ کچھ پاور، کچھ ایسی موٹیویشن ان سے لے کر آپ تک پہنچاؤں، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی خاتون ایسی ہے اور وہ کبھی کبھار خود اپنے آپ پہ ترس کھاتی ہے اور وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ ان سے سیکھیں کہ زندگی میں ایک امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور پیاری زندگی دی ہے، اور جب وہ اپنے پیاروں کو ہم سے چھین لیتا ہے سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں یہ اس کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے. اور ہمیں شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے یہ کہ اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ اس اپنے پسندیدہ شخصیت کو رکھا اور پھر لے لیا. سو میں آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں سے ملوانا چاہوں گی جو ہمیشہ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن آبویسلی کبھی کسی گھر کے کونے میں وہ بیٹھ کر یاد کرتے ہوں گے اپنے پرانے وقتوں کو. غزالہ جاوید ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. بڑے دنوں بعد. اکثر باتھ روم میں جا کے ایسی چیزیں یاد کر کے انسان روتا ہے. ہاں، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نہ پتہ چلے، کسی اور کو نہ پتہ چلے. تو اپنے غم جو ہے نا وہ اپنے واش روم میں دھو کر آنسو منہ صاف کر کے باہر ہنستے ہنستے کھیل. بالکل جیسے ہم مطلب شوز میں آتے ہیں، پلیز میں آتے ہیں، تو جس وقت ہم گھر سے چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو ہم بہت ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انٹرٹینرز ہیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، ہر انسان کا کام نہیں ہے. بالکل. تو ہمارے پاس غزالہ آپا ہیں. غزالہ آپا سے بہت ساری ٹپس لینی ہے ہم نے، کیونکہ وہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ ہمت کا ایک پہاڑ ہے جن سے آپ بہت ساری جو شعائیں ہیں ان کی ہمت کی وہ آپ تک ہم صبح صبح پہنچائیں گے. میں آپ کو ملوانا چاہوں گی جی زری غزل سے. ماشاءاللہ مسکراتا ہنستا چہرہ، اور وہ ہنستا چہرہ جو ہے کتنے عرصے تک اپنے ہسبینڈ کو کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا رہا. اور ظاہر ہے پھر جس کی جب لکھی ہوتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے. بالکل. تو مسز عمر شریف، اور آپ سب جانتے ہیں ظاہر ہے میرے شو پہ بھی آئی ہیں. عمر بھائی آتے تھے تو اگر یہ اسکرین پہ نہیں آتی تھی تو زری ادھر بیٹھی ہوتی تھی اور ان کی باتوں پہ سب سے زیادہ سب کو ہی ہنسی آتی، لیکن سب سے زیادہ جو کہہ کے لگاتی ہے وہ یہ شخصیت تھی. ہاں بس یہ بات صحیح کہی غزالہ باجی نے کہ جب ہم چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی باتھ روم میں، کبھی بیڈ پہ لیٹتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، اپنی ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سے تو ہم کر سکتے ہیں نا ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ سے تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ کہ ابھی تھوڑا اور ساتھ رہتے. تو یہ ہوتا ہے کہ رو رہے ہوتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو تکلیف ہے ہماری فیملی بھی اس تکلیف میں آئے. بالکل. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اللہ میاں سے لڑائی کرتی ہے روز. ابھی جا کے تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے، ورنہ ہر وقت جس وقت دیکھو اللہ میاں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ میاں کیوں لیا میرے عمر کو تم نے. بہت ایک واقعی ایک خوبصورت رشتہ. بہت اگر دونوں میاں بیوی ایک اچھا شوہر ہو نا اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرنے والا، تو یہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے. بالکل. اور وہ والی بات ہے کہ شاید سارے زخم کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو ساتھی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جوڑے دار بنا کے بھیجا، یہ آپ
کی زندگی کے ہر وقت میں آپ کو یاد آتا ہے, بچوں کی خوشی ہو, کوئی دکھ سکھ ہو, بس اچھے برے وقت میں ہر وقت یاد آتا ہے. جو میری تیسری گیسٹ ہے, اس سے پہلے جو آپ نے میرا شو دیکھا ہوگا نا ان کے ساتھ, اس وقت ان کے ہسبینڈ حیات تھے, اور اس وقت وہ کہتے تھے, ہم ان کی بات کرتے تھے تو ان کو ہچکیاں آتی ہوں گی, ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے. ان کے جانے کے بعد یہ میرا پہلا ان کے ساتھ شو ہے, اور جب مجھے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, جب مجھے خبر پتہ چلی کہ ایسا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, تو تکلیف ہوئی کہ اللہ بھی تمہاری کیا عمر ہے, ابھی تو تمہارے چھوٹے ہیں بچے, ابھی تم کیسے کھڑی ہوگی. لیکن پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ جب ایسا مشکل وقت ڈالتا ہے تو خدا ہمت بھی ڈالتا ہے. تو میں آپ کو ملوانا چاہوں گی بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہ پچھلے شو میں جب فہیمہ اوان میرے پاس آئی تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن اب یہ ان کے ہسبینڈ کی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں. السلام علیکم فہیمہ. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ, تم ٹھیک ہو؟ کیا سناؤں کیا نہیں سناؤں, اتنا سڈن ہوتا ہے, اور آپ مجھے لگتا ہے جب پریپیئر ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے. اچانک آپ کو صبر نہیں آتا, بٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی جگہ پہ رکھا ہوا تھا, ان کو پتہ تھا شاید یہ مر جائے گی, یہ زندہ نہیں رہ سکے گی. تو میں حرم میں تھی, اور وہاں جب تمہارے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو تم حرم میں تھی؟ میں حرم میں تھی, اور مجھے واپس آنا تھا فوراً. مجھے بھی عمرہ کر کے واپس آنا تھا. پلان یہی تھا کہ عید پہ میرا عمرہ تھا, واپس آنا تھا. میں کہا مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. بس فلائٹ نہیں ملی مجھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہیں روکنا تھا. دینا ہوتا ہے, اسٹرینتھ دینی تھی مجھے کہ تم نے ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, بہت سارے بچے ہیں, گھر ہے, ساس سسر ہے, سب ہیں, ابھی تمہارے پاس بہت سارے ٹاسک ہیں, ایک ٹاسک کم ہوا ہے. تو عمرہ کیا. عمرہ کرتے ہوئے مجھے لگا, میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ بھی چلے گئے, مجھے بھی چلے جانا چاہیے ان کے ساتھ میں بھی. تو ایک وقت آیا کہ ایک انسان نے مجھے کہا میں عمرہ کر رہی ہوں, اور حجر اسود کے بعد بوسہ دینے کے لیے میں چلی گئی. وہاں اتنا رش ہوتا ہے, تو ایک آدمی نے کہا اس کو پکڑے, ان کا سانس جا رہا ہے, اور میرا لٹرلی سانس لاسٹ اس پہ تھا. تو پھر میں وہاں سے نکلی, میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھیں, مجھے زندہ رکھیے گا میرے بچوں کے لیے, کیونکہ ان کا کون ہے میرے علاوہ. ویسے بھی ندا, ماں جب ہوتی ہے نا, بچے پل جاتے ہیں, بچوں میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. ماں جو ہے نا دونوں رول ادا کر سکتی ہے, باپ دونوں رول نہیں ادا کر سکتے. باپ کے لیے بڑا مشکل ہے ماں بننا, لیکن ماں کے لیے بڑا آسان ہے باپ بننا. کیونکہ میں نے تو خود اس چیز میں تھی. میں نے کیا نام لیتے ہیں, اگر میں آپ تینوں کی ظاہر ہے ایک وہ جرنی ہے زندگی کی, میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گی. غزالہ جی, کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو, کیسے آپ اپنے ہسبینڈ سے ملی تھیں, لو میرج تھی, ارینج میرج تھی؟ ندا, میری شادی جو ہے وہ میری 18 سال میں ایک بچی کی ماں تھی. اللہ, 17 سال میں میری شادی ہوئی تھی, اور میری شادی بھی بڑی ایمرجنسی میں ہوئی تھی, کیونکہ میرے پیرنٹس ساری فیملی جو ہے لندن میں تھی, میں پاکستان میں تھی. تو میرے فادر کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. تو وہی بات ہوتی ہے نا کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے نا, ہم ہیں سب کچھ اپنے بچوں کے لیے نا. تو میرے فادر نے بھی وہی کیا کہ نہیں, بس میری زندگی میں اس کا کچھ کر دیں تاکہ مجھے سکون آ جائے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی ہے. میں ایک ہی بیٹی تھی, تو اس طریقے میں نے بالکل بھی دیکھا ہوا بھی نہیں تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. مطلب اس وقت آپ سوچیں کہ اماں کے پاس ہونے والے بچوں کو کہاں سے ابھی شادی کا وہ ہوگا, تو بالکل بھی نہیں. اور کچھ اب تو ماشاءاللہ ہمارے بچے یہ جو آ گئے ہیں, اور ویسے بھی موبائل نے کافی سمارٹ کر دیا بچوں کو. اس وقت ہم لوگ اتنے سمارٹ نہیں تھے. تو اچانک پتہ چلا, تو اس وقت صرف مطلب رونا ہی رونا تھا کہ مطلب یہ کیا ہوگا, مجھے گھر چھوڑ کے نہیں جانا. میں ایک ہی بات کہ میں نے امی کے پاس سوتی ہوں, میں نہیں جاؤں گی, کہیں بھی نہیں جاؤں گی. لیکن بہرحال شادی ہو گئی, لندن میں شادی ہوئی, پھر ہم لوگ پاکستان میں آ گئے. آپ شادی ہو کے لندن میں ہی رہیں؟ نہیں, لندن سے شادی ہو کے میں پاکستان. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ لندن میں رہتی تھی؟ پیرنٹس میرے لندن میں تھے, میں پھر پاکستان آئی. تو ایسا کیوں نہیں ابو نے رشتہ دیکھا جو آپ ادھر ہی رہیں؟ ایکچولی بات یہ تھی کہ
ایمرجنسی جو ہوتی ہے نا اس وقت یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا کرنا ہے. فیملی میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے دادا کی, اور میرے لیے نا بہت سارے فیملی میں بھی بہت رشتے تھے, کہ ننیال میں بھی اور ددیال میں بھی. تو اب ظاہر ہے ماں جو ہے انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ میرے جو فیملی ہے ادھر ہو, اور فادر کو یہ ہوتا کہ جی میری بہنیں, میرے مطلب پھپھوؤں کے بچے بھی بہت تھے, انٹرسٹڈ تھی پھپھو بھی کہ اکلوتی ہماری وہ ہے بھتیجی تھے تو اس سے. تو اس وقت ابو نے کہا کہ نہیں, اگر میں فیملی میں کروں گا تو ساری زندگی نا پستی رہے گی, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, تو اس کا کہیں بھی باہر کر دو. تو مطلب ایون میرے پیرنٹس نے بھی میرے ہسبینڈ کا گھر نہیں دیکھا تھا, نہ دیکھا تھا. تو پھر اتنا اچھا کیسے امپریس ہو کے ان کو اپنی بیٹی دے دی؟ امپریس ہو کے نہیں, اس وقت صرف ہماری فیملی میں ایک چیز تھی کہ ابو کے آخری سانس چل رہے ہیں. اچھا, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے؟ ہاں, لندن ہاسپٹل میں تھے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی کرشمہ ہے جو ان کو وہ کر سکے. تو اس وقت میرا پاکستان میں نکاح ہوا تھا کہ امی ادھر تھی, امی آئیں, امی نے نکاح کیا, پھر اس کے بعد امی گئیں. تو دیکھیں نا, نکاح کے بعد پھر میرے فادر کی طبیعت صحیح ہوگی. نہیں کہیں جی, مطلب اتنا سٹریس تھا کہ انگلینڈ میں ڈاکٹرز نے نہیں, ان کو ایکچولی جو میرے فادر ہیں وہاں پہ ان کو ایک غلط میڈیسن دے دی گئی تھی, تو اس سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو وہ کر سکتے تھے, سوپ بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. جب نکاح ہوا ابو صحت یاب ہو گئے؟ ابو اس وقت جب میرا نکاح ہوا تو اس میں شامل نہیں تھے کیونکہ پاکستان میں نکاح ہوا جی, لیکن ابو اس وقت انٹینسو کیئر میں تھے کہ بالکل لاسٹ ان کا تھا. تو جب میرا نکاح ہوا تھا تو ہماری فیملی میں کوئی خوشی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بس ابو کی ایک جو ہوتا ہے نا کہنا, وہ ماننا تھا کہ نہیں اس وقت ان کو صرف, کیونکہ میرا نکاح کر کے یہ تھا کیونکہ بہت ارلی شادی ہوئی تھی بہت, تو آپ کی ایجوکیشن یہ مطلب کبھی سوچا تھا ابا نے, یا آپ کی فیملی میں وہی تھا کہ بھئی میاں ہے وہی سنبھالے گا؟ میرے فادر تو یہ کہتے تھے کہ میٹرک میں تھی میری جب شادی ہوئی نا, تو ان کو یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بناؤں گا, میں اپنی بیٹی کو میرے بہت مطلب میرے خواب تھے آپ کے ابو. میرے ابو جو ہے نا بہت وہ تھے کہ جب ظاہر ہے کہ کیا نام لیتے ہیں, شادی جب مطلب نکاح کرنے لگے تو انہوں نے میرے بھائی کو بولا کہ سب سے پہلے میری بیٹی سے پوچھنا, زبردستی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ کسی کو بھی کہہ دے وہ اچھا ہے برا ہے, اس کو سیٹ کرنا میرا کام ہے. اگر اس قابل نہیں ہوگا نا کہ ہمارے لیول کا نہیں آئے گا تو ہم خود اس کو اپنے لیول پہ لے آئیں گے, لیکن اس کی مرضی کے بغیر. لیکن ہم لوگ اس وقت اتنے چھوٹے تھے, ہمیں مرضیاں کیا پتا ہوتی تھی کہ جی کسی سے کوئی وہی نہیں تھا, کیونکہ آپ چھوٹی تھی, ظاہر آپ نے اپنی ایجوکیشن بھی نہیں کمپلیٹ کی. اور دوسری بات ہے کہ چھوٹے ہونے کے علاوہ فیملی میں بھی چھوٹی تھی, بھائی بھی بڑے تھے, اور وہ سارے. پھر آپ کا نکاح ہوا, پھر رخصتی کب ہوئی؟ نکاح ہوا, پھر میں لندن چلی گئی. پھر جب میں لندن گئی تو میرے جانے پہ میرا ابا بالکل ٹھیک ہو گئے, ماشاءاللہ نارمل ہو گئے. پھر وہاں پہ میری شادی ہوئی لندن میں, میرے الحمدللہ میرے فادر اس میں شامل تھے, اور بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوئی. اور اس کے بعد بہت عرصے بعد میرے 3 بچے تھے جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ انسان اولاد سے اتنا کنسرن ہوتا ہے کہ باقی کہیں ادھر کے ڈاکٹر ایسے ہیں باہر لے جاتے ہیں, وہاں کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ ان کے پاس کچھ ٹائم ہے. اب آپ کے میں شوہر کے ساتھ کی زندگی کی بات کرنا چاہوں گی. آپ کی ارینج میرج تھی, آپ کے ہسبینڈ شاید شپ پہ تھے, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, ماشاءاللہ سے کیپٹن تھے. مجھے یاد ہے نا, ہاں, جاوید اقبال منہاس بڑے اچھے کیپٹن تھے. اچھا, اور یہ ہے کہ ہم لوگ جب میری شادی, ان کی پرسنالٹی کیسی تھی, ایک جیسی تھی یا کوئی ڈفرینٹ؟ نہیں, بہت ڈفرینٹ تھی میری اور ان کی پرسنالٹی, اس لیے بھی ہمارا ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا. اچھا, ہاں, کتنا تقریباً ہوگا؟ تقریباً 15 سال تھا, 14-15 ایئرس. تو بہت زیادہ تھا. تو اس میں آپ کا مینٹل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا, اس میں جو میرا ایک بچپن تھا, یار ہے کہ میرے لیے تو یہ چیزیں پکوڑے کھا لو, چاٹ کھا لو, وہ ایک کیپٹن یوں بیٹھنے والا اور یوں رکھنے والا, اور کانٹے چھریاں اور یہ اور وہ مطلب وہ سٹائل ہی. اور کیپٹن جو ہے, کیپٹن جہاز کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے پراپر کمانڈ کرنے کی عادت ہے. تو جب وہ کمانڈ کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ, کیونکہ میں چھوٹی تھی, اگر میں بڑی ہوتی تو پھر کلیش ہوتا. تو کلیش ہونے کی بجائے میں جو وہ کہتے وہی ہوتا. یس سر, مطلب پھر اپنی زندگی جو ہے نا نہیں تھی, ان کی زندگی میری زندگی تھی, کیونکہ جو ان کی سوچ تھی وہ میری سوچ ہو گئی. تو
مطلب میں نہیں سمجھتی کہ بچوں میں اتنا زیادہ ایج ڈفرنس ہونا چاہیے. اور مطلب شادیاں مطلب اچھی جلدی عمر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر لڑکا بھی اتنا ہی چھوٹا ہو نا, لڑکا اتنا بڑا نہ ہو. اتنا چھوٹا لڑکا, لڑکے بہت دیر سے میچور ہوتے ہیں, بہت لڑکیاں پھر اور میچور پھر شپ کا لڑکا مجھے لگتا ہے 7-8 سال کا 10 سال تک کا تو اتنا ہونا چاہیے. 7 سال سے زیادہ نہیں, 7-8 سے زیادہ نہیں ہونا. لیکن غزالہ باجی میں نے دیکھا ہے آخری وقت میں کیونکہ ملی ہوں ان سے جاوید بھائی سے, تو وہ بہت محبت کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک بار ان کے بیڈ کا وہی آپ لوگوں نے کوئی سائڈ چینج کی تھی, آئی تھنک سیٹنگ چینج کی تھی, تو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ وہیں ایسے کر دو, کیونکہ وہ غزالہ یہاں سے جاتی ہے نا تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے. جب لاسٹ اچھا کیسے ہوئی ان کی ڈیتھ, مطلب لائک اس وقت مجھے یاد ہے آپ کا جو سب سے بیٹا چھوٹا ہے وہ بہت ہی چھوٹا تھا. بہت چھوٹا تھا. ایکچولی جاوید کو لیور سیروسس تھا, لیکن وہ تقریباً بہت زیادہ بیمار ہے, کئی سال. یہ مجھے یاد ہے. ہاں, کیونکہ ایک دفعہ صحیح ہو گئے تھے, پھر بیمار ہو گئے, پھر صحیح ہو گئے, پھر بیمار ہو گئے. ان کی بیماری بہت لمبی چلی ہے. لیکن آپ نے کب سے کام کرنا شروع کیا؟ وہ تو جاوید کی زندگی میں کام شروع کیا تھا. جب وہ بیمار ہو گئے تھے نہیں پہلے شروع کیا تھا, کیونکہ جاوید نا بڑے شوق چنچل, یہ گانے وانے بڑے شوقین تھے ان چیزوں کے. تو اس کی وجہ سے میں کیا نام لیتے ہیں اپنے یہ حیدر اقبال بھائی جو ہے, اقبال تھی سدرا اقبال جو ہے, وہ ہینا کی کلاس فیلو تھی, دوستی تھی, تو اسے اقبال بھائی نے آفر کی چال آجا موٹی سارا دن بسترے توڑتی ہے, چل کام کر چل کے نا. تو اس طریقے سے میں آئی تھی. لیکن میرا رب جو ہے نا وہ بڑا رحیم ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. مطلب کہ دیکھیں آگے کا وقت خدا جانتا ہے. یار جو کام میں نے زبردستی شروع کیا تھا, اقبال بھائی کا ایک پلے کیا تھا, اس کے بعد نا معین اختر مجھے زبردستی لے کے آیا تھا. اور سوچے معین اختر جیسا شخص مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے خدا کے لیے ایک پلے میں. کہا میں نہیں کرتی, بہت بھائی ادھر بہت ڈانٹتے ہیں, بہت آنے نہیں میں آپ کو جو ہے آپ کو کوئی گیٹ پہ نہیں روکے گا, آپ کو سب سلام کریں گے, آپ گاڑی کا نمبر دیں. آپ نے دوسرے لوگوں کے فورس کرنے پہ میں نے بے انتہا, ہاؤس وائف تھی بیسکلی, آپ کوئی نوکری کبھی نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کوئی ایسا شوق ہوتا ہے نا کہ آنے کا شوق, یہ بے انتہا فورس ہے. تاجدار عادل صاحب جو ہیں وہ بلکہ کہتے ہیں یار بھائی بس کر دو, اتنے نخرے تو ہم نے کبھی ہیروئن کے نہیں اٹھائے, اس کے اٹھا رہے ہیں. آج نہیں. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی حیاتی میں ہی کام شروع کر دیا. پھر جب لیکن کتنے عرصے تک وہ بیمار ہے آپ نے بتایا؟ بہت عرصہ بیمار ہے, 10 سال سے بھی زیادہ بیمار ہے. تو اس وقت ان کی کیا عمر ہوگی جب ڈیتھ ہوئی ان کی؟ ڈیتھ کے وقت تو 50 تھی. 50 تھی. اچھا اللہ بہت ینگ چلے سلمان خان بھی 57 کا ہے, مطلب اتنے ینگ تھے کہ بیٹا میرا چھوٹا دیکھا تو تھا تم نے. اس کی عمر کو نظر تو نہیں لگا رہی تم؟ نہیں میں اس لیے بول رہی ہوں ماشاءاللہ کہ ندا تم نے اوزی کو تو دیکھا تھا, تمہاری گود میں کھیلتا تھا تم لوگوں کے. 10-11 مہینے کا تھا, کتنا بڑا تھا اوزی جو تھوڑا سا بڑا تھا, میرے خیال میں 4 سال کا 5 سال کا. لیکن سب سے بری بات میں ساری دنیا کو کہنا چاہتی ہوں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ خدا کے لیے اگر کوئی بھی بچے جن کے فادر کی یا مدر کی ڈیتھ ہو, ان کو لپٹ کے یہ مت کہیں کہ اب تیرا کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس کو کہ ہائے بیچارہ یتیم, اب اس کا کیا ہوگا, ہائے اس کا تو باپ مر گیا, اب کیا ہوگا اس کا. اس کو استما کا اٹیک پہلی دفعہ ہو گیا, اتنا برا کہ میرے بچے کی حالت بری ہوگی, اس کو پتہ نہیں. اور یہ لوگ اتنا کرتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کو کیا پتا, ان کا دماغ, اور 4 سال کا بچہ تو یہ تک بھی نہیں جانتا کہ میری زندگی میں ہوا کیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے, اور ان لوگوں سے بات کر کے ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ کو بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ مشکلات کسی پہ بھی آ سکتی ہیں, لیکن آپ کو بس اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو اس نے ابھی تک بچایا ہوا ہے, اور آپ کو ہر وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. سو آئیے ان کی ہمت کی کچھ شعائیں آپ تک بھیجیں آج کی صبح. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج کا شو ایک ایسا شو ہے جو آپ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے ہے, آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں ان سے ظاہر ہے سب کے اوپر آتی ہیں, لیکن ان سے کس طرح اپنے آپ کو بچا کے نکلیں, اور تکلیف دکھ کے ہونے کے باوجود کیسے اپنے پیاروں کے لیے کھڑے ہو جائیں. سو یہاں غزالہ آپا نے اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا, اور ظاہر وہ اتنی ہنستی مسکراتی ہیں, آپ کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس وقت سے گزر کر آپ کے سامنے آتی رہی ہیں الگ الگ ڈراموں میں.
ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, وہ تو 50 کے تھے. آئی سی یو سے, جاوید آئی سی یو میں ہوتے تھے, اور وہاں سے میں مطلب ظاہر ہے کہ میرے جاننے والے تھے فیملی ٹرم سے, جو بریگیڈیئر خالد تھے وہ اس وقت شفا کے جو ہے وہ سی او تھے, تو انہوں نے مجھے اسپیشل پرمیشن دی ہوئی تھی ساتھ رہنے کی, تو میں ساتھ وہاں سے جاتی تھی پلے سیریل کرنے, وہیں سے واپس میں آئی سی یو میں جاتی تھی, اور جو بھی کپڑے چینج کرنا, جا کے شوٹ پہ کرنا اور واپس آنا. لیکن شوٹ پہ ہم مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو کبھی زندگی میں غم ہی نہیں ہے, کوئی چیز, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. اس وقت ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ بیمار بھی تھے, اور خزانے بھی لٹ جاتے ہیں بیمار ہوتا ہے تو کوئی, تو ظاہر ہے پھر وہ خزانے کے, میں کہتی ہوں میرے اللہ نے پلاننگ کی, میرے رب نے پلاننگ کی کہ اس وقت تک میں نام بنا چکی تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں اور ایک بیٹا تھا, 3 بچے. اس وقت بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہوئی بھی تھی نا؟ ایک بیٹی کی ہوئی تھی, ایک بیٹی کی, لیکن وہ بھی اس بیٹی کی بھی شادی ان کی بیماری کے دوران, بہت سخت بیمار تھے, انہوں نے بھی یہی سوچا تھا آپ کی بیٹیوں کی بھی آپ نے بہت جلدی شادی کی, بہت جلدی شادی کی, دونوں کی شادی کر دی, کہ بس ایک انسان کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائے, لیکن اللہ کو کیا قبول ہوتا ہے اس کا آپ کو نہیں پتا. ایک بیٹی کی شادی ہوئی, 2 بچے یہ تھے, آپ نے ان کو پڑھانا بھی تھا, آپ نے ان کی شادی بھی کرنی تھی. ایک آپ کے اوپر جب ان کے لیکن جب بڑی بیٹی کی بھی شادی میں نے خود کی, کیونکہ ان کو تو 10 سال ہو گئے تھے بیمار ہوئے ہوئے. آپ نے پیسے ویسے جو جمع کیے وہ کیسے, لائک اس کی شادی, میرا الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی دنیا کا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی سے پیسے لیے ہیں. جس وقت بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے فادر زندہ تھے, تو اس وقت مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوئی چیزوں میں. لیکن جب دوسری بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ ٹوٹل میں نے خود ہی کی. میں نے کسی بھائی سے, کسی نہ ان لاز سے اور نہ ہی میکے سے, کیونکہ میری زندگی میں ایک سوچ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تھوڑا کھا لو, اچھا پڑھ لو, اچھے طریقے سے رہ لو, لیکن اب لوگوں سے لے کے جب اپنے بچوں کے لیے پڑھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نا, تو ان بچوں میں نا کانفیڈنس وہ والا نہیں آتا. وہ ماموں کہہ دے گا یار یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے تو پڑھایا. اگر ماموں نہیں کہے گا تو اس کے بچے کہہ دیں گے, اگر چچا نہیں کہے گا تو اس کی اولاد کہہ دے گی. تو میری زندگی میں یہ تھا کہ میں کچھ بھی کروں گی. میرا گھر تھا, میں نے بڑے گھر کو رینٹ پہ دے کے خود چھوٹے سے گھر میں آ گئی, اپنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیا. جو ایک مطلب لیوش, جو روز ہم لوگ جا رہے ہوتے تھے لندن, تو کبھی کہیں بچوں کی چھٹیوں سے پہلے ٹکٹ پڑے ہوتے تھے, وہ چیزیں سب ختم کر دی. بالکل نارمل زندگی جو ایک انسان کی اچھی. بچوں کو پرابلم نہیں ہوئی اس میں, بچوں کو بڑا تو پھر بھی بالکل چھوٹا بیٹا یہ کہتا تھا کہ بہنوں نے تو پوری دنیا دیکھ لی اور میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بیٹا لڑکیوں کو تو ماں باپ دکھاتے ہیں نا, لڑکے تو خود دیکھتے ہیں, تم مجھے دکھاؤ گی. تو میں اس کو نا اس طریقے سے کہتی تھی, لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ماں باپ نہیں دکھاتے, وہ اپنی ماں کو دکھاتے ہیں, بلکہ اب تم مجھے دکھاؤ گے. تو اس طرح کر کے نا میں اس کو تھوڑا سا, لیکن اس کو ہوتا تھا کہ ماما جب دیدی اور انا جو تھی وہ دونوں ہوتی تھی تو آپ تو ان کی چھٹیوں سے پہلے ان کے ٹکٹ, کیونکہ میرے فادر ٹکٹ بھیجے ہوتے تھے, انہوں نے سارا ارینج کیا ہوتا تھا. کبھی پیرس جا رہے ہیں, کبھی ڈزنی لینڈ جا رہے ہیں, کبھی کچھ تصویریں دیکھتے ہیں نا بچے, تو آپ ان کے لیے تو وہ ڈزنی لینڈ بھی چلیں گئی, ادھر بھی چلیں گئی, ادھر بھی چلیں گئی, اٹلی جا رہے ہیں, وینس جا رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں آپ لے کے جا رہی. تو میں نے کہا بیٹا تم جاؤ گے, ضرور جاؤ گے, اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گی, تم کماؤ گے اور میں جاؤں گی عیش کرو گی. تو بچوں کو بہلانا پھر وہ والی چیز ہے کہ آپ کو ہر وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا عادت ایسے لائف سٹائل کی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب لوگ ہمت کرتے ہیں, جب سوچتے ہیں, تو ان کی زندگی کے راستے نا ختم نہیں ہوتے. میری اپنی زندگی میں یہ ہوا, اس کے بعد میری بیٹی کے ساتھ وہی ہوا, سیم. میں وہاں تک پہنچوں گی بالکل. ابھی میں اپنی دوسری سیلیبریٹی کے پاس چل رہی ہوں. زری ہمارے میرے سامنے ہی آئی تھی اس فیلڈ میں. ہاں ہم نے ساتھ ایک کمرشل بھی کیا. ہاں ہم نے ساتھ کمرشل, یہ بھی نئی تھی, آپ اسٹیج پہ ہوتی تھی, ٹی وی پہ شاید ساتھ ہی ہم لوگ انٹر ہوئے تھے. سو زری کی کیا زندگی تھی, کیسے بدلی, کیا ہوا, ہم عمر بھائی سے کیسے محبت ہوئی, کیسے پیار ہوا, محبت کی شادی تھی, پیار کی شادی تھی. اور زری بہت ابھی بھی خوبصورت ہے, لیکن میں کہنا چاہوں گی زری ایسی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی, اس کی اسکن اور ایسے مجھے اچھے سے یاد ہے. پیاری سی ایک لڑکی, چپ رہنے والی. ابھی تو پھر یہ بولتی ہے شادی کے بعد, اللہ معاف کرے, اس وقت چپ رہے. نہ یہ بولتی ہے
لیکن بہت کم لوگوں کو. میری ایک دیورانی وہ بہت بولتی ہے, تو میرے گھر آئی تھی تو زرین بھی آئی, تو کہتی ہے, زرین میری پاس بہت آتی تھی, کہتی ہے غزالہ باجی میں جا رہی ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, کیوں جا رہی ہوں؟ کہتی یہ نہیں کہ میں لوں گی, کیونکہ یہ اتنا بولتی ہے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہی بولنے کا. اچھا ہم زری کی زندگی پہ آتے ہیں. کیسے عمر بھائی سے ملی تھی, کیسے پیار ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو یہی ہوا کہ ظاہر میرے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں بھی ینگ تھی, 16 سال کی میری عمر تھی. تو اس ٹائم بیٹھ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ خاندان والے ایک دم غائب ہو جاتے ہیں سب, کہ بھائی اب یہ 5, کیونکہ ہم 5 بہنیں, ایک بھائی, میرا بھائی بھی 4 سال کا تھا جب ابو کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ ہوتا ہے کہ یار اب کہیں یہ سب ہمیں ہی نہ سنبھالنا پڑ جائے, تو پھر وہ خاندان آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جاتا. پہلے اچھے سے ملتے تھے, ان کے تیور ہی بدل جاتے. اچھا میرے دماغ میں ایک چیز تھی, تم سب سے بڑی تھی گھر میں؟ ہاں میں سب سے بڑی. تو مجھے ایک یہ سوچ تھی کہ یار یہ جو میرے والد صاحب کے جو پیسے جمع پونجی ہے نا, یہ ختم ہونے سے پہلے میں نے کچھ کرنا ہے, تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور لڑکیاں تھیں ساری ظاہر ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کوئی آپ کی مجبوری سے فائدہ بھی نہ اٹھائے. تو ابھی تو جو کچھ ہے تو اس سے پہلے کرنا ہے. اب ابو تو چاہتے تھے کہ CSS کروں, پڑھ رہی تھی ظاہر ہے میں نے بھی اس ٹائم میٹرک کیا تھا اور کالج میں ایڈمیشن لے رہی تھی یہ وہ. تو مجھے آفرز بہت ہوتی تھی, جیسے مجھے کوئی دیکھتا تو, میرے بال بہت لمبے تھے, مجھے کسی شیمپو کی آفر ہوتی تھی, یا میں تھیٹر جاتی تھی تو مجھے آفر ہوتی. تو اسی طرح جیسے غزالہ باجی کہہ رہی ہیں وہ معین صاحب کے ساتھ آئی, تو مجھے بھی معین صاحب کے تھیٹر ڈرامے کی آفر ہوئی بھی تھی. تو تمہیں کیسے دیکھا تھا انہوں نے, کہا میں تھیٹر دیکھنے گئی تھی. میں دیکھنے گئی تھی اور میں بیک اسٹیج آرٹسٹوں سے ملنے گئی نا, تو وہاں جیسے سب آٹوگراف لے رہے تھے, تو کسی نے مجھ سے بھی آ کے بولا آٹوگراف دے. تو میں نے کہا میں کیوں آٹوگراف دوں. تو اس پہ کچھ آرٹسٹ بیٹھے تھے, کہیں گے تم بھی آرٹسٹ لگتی ہو, ویسے بن جاؤ آرٹسٹ اس طرح. اب وہ ہمیں تو ایک دم وہ ہو گیا کہ یار ابو حیات تھے؟ نہیں اس وقت نہیں تھے. تو ہاں ابو اس ٹائم تھے. اچھا. تو خیر لیکن اس ٹائم تو منع کر دیا کہ نہیں یہ پڑھ رہی ہے. اب ایک دل میں دماغ میں بیٹھ گیا تھا یار میں آفر آئی ہے, اور میں آٹوگراف, اور یہ ایک شوق ہو گیا کہ یار میں آرٹسٹ بھی نہیں تھی, پھر بھی مجھ سے کسی نے آگے آٹوگراف لیا اور ہم نے بھی فوراً سے سائن کر کے دے دیا. تو خیر وہ حالات بدلے, پھر تھیٹر کی آفر ہوئی مجھے جب ابو کے اس میں تعزیت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے پھر کہا ہاں, کیونکہ میں نے سوچا کہ یار میں ابھی انٹر کروں گی, پھر میں گریجویشن کروں گی, CSS کب میں کروں گی, اور کب یہ سب کچھ میں سب سنبھالوں گی. تو مجھے لگا کہ نہیں چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں. اور میں نے چونکہ میں نے معین اختر صاحب کا پہلا ڈرامہ کیا تھا, وہ ایک بڑا ڈرامہ, کمرشل ڈرامہ, اور ایک اچھی پے ملی. اچھا تم عمر بھائی سے کہاں؟ ہاں وہ اسی تھیٹر میں, وہی بتا رہی کہ جب میں نے وہ ڈرامہ کر لیا نا, تو مجھے ڈراموں بہت زیادہ تھیٹر کے آفر ہونے لگی. تو اب ہم نے 2-3 ڈرامے کیا, اب ہم نے کہا بھائی ہماری پیمنٹ بڑھائی جائے. تو انہوں نے کہا جی پیمنٹ تو اس آرٹسٹ کی بڑھتی ہے جو عمر شریف کے ساتھ ڈرامہ کرتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے جو آپ عمر شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا اسٹیج پہ, تو پبلک کی ڈیمانڈ بن جاتا ہے کہ یار عمر شریف کے ساتھ یہ آرٹسٹ ہے, تو جب آپ ڈیمانڈ بن جائے گی تو آپ کی پیمنٹ بڑھ جائے گی. اب میں نے کہا جی مجھے عمر شریف کے ساتھ ڈرامہ کرنا ہے. عمر شریف صاحب اس ٹائم جو ہے 94 میں, وہ تو 92 میں لاہور جا چکے تھے, وہاں ان کا لاہور تھیٹر تھا. مگر عید کا ڈرامہ کرنے عمر عید پہ ہمیشہ کراچی آتے تھے. یہ عمر نے کراچی والوں سے وعدہ کیا ہوا تھا, عید بقرعید دونوں عیدیں عمر کراچی پہ کرتے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں عمر شریف کے ڈرامہ کروا دیجیے گا اس عید پہ. نے کہا بھائی اچھا, عمر شریف کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ عمر اپنی ٹیم بنا کے پہلے سے بھیجتے تھے کہ یہی آرٹسٹ ہوگا. ہاں لابی تھی پوری, ہاں اس لیے کیونکہ عمر کے ساتھ ہر کوئی پرفارم بھی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے وہ ایکسٹمپور بولتے ہیں, تو ہر آرٹسٹ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر آپ کی ٹائمنگ غلط ہے یا آپ نے کیوں غلط دے دیا, تو عمر تو اسٹیج پہ ہی بے عزت کرتے تھے. تو ہر نہیں ان کے ساتھ ہو, تو ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی تھی. پھر کیسے تم انٹر ہوئی؟ تو بس پھر وہ میں نے کہا بھائی ملوا تو دے. تو پھر پریس کانفرنس ہوئی. عمر کا ڈرامہ تھا ماموں مذاق مت کرو, جس پہ انڈیا میں ایک فلم بھی بنی ہے منا بھائی MBBS. وہ میرا پہلا ڈرامہ تھا. اس پریس کانفرنس میں عمر نے مجھے دیکھا, تو بلکہ وہ مجھے ہی دیکھتے رہے. تو پھر میں نے آرٹسٹوں نے ملایا کہ ہماری نئی آرٹسٹ ہے, تو عمر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. تو ڈرامہ پہلی ڈرامے میں, بلکہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گی بھی نا, تو اس میں عمر کہہ رہا ہے تمہاری تو اب شادی مجھ سے ہی ہونی. اور اس کے ایکسٹمپور, اور میں صرف اسٹیج پہ غزالہ باجی نے دیکھا, میں صرف ہنس رہی ہوتی تھی, کیونکہ عمر ہر ڈرامے, اب سوچو 15 دن ڈرامہ, ایک ڈرامہ 15 دن ہے. اب 15 دن عمر شریف نے یہی بولنا ہے کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہوگی, اور میں ہنس رہی ہوں, اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے ہنس رہی ہے. اور اینڈ میں پبلک سے پوچھتے ہوئے بتاؤ جوڑی کیسی لگ رہی, اور پبلک تو انہوں نے محبت کا اظہار پوری دنیا کے سامنے ایسے اسٹیج پہ ہی کر دیا, مذاق مذاق میں. اچھا میں بھی اسے مذاق ہی سمجھ رہی تھی, مجھے لگا کہ عمر کے ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے, سچویشن ہوگی, مستی ہوگی.
لیکن خیر پھر جب ہم عمر کا ڈرامہ کرنے اسلام آباد گئے تو عمر بزرگان دین کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ وہ, تو ہم بڑی امام سرکار پہ عمر پہلے حاضری دیتے تھے, پھر لنگر وغیرہ کر کے پھر عمر ڈرامہ کرنے جاتے. ہم وہاں گئے تو وہاں مزار پہ کھڑے ہو کے عمر نے کہا کہ میں نے تم سے شادی کرنی. تب مجھے ہوا کہ نہیں یار یہ تو کچھ سیریس بات ہے, کیونکہ یہاں عمر مذاق نہیں کر سکتے. تب میں تھوڑی سی گھبرا گئی. میں نے کہا کہ اچھا رشتے میرے بہت تھے, بے تحاشا, غرور بھی بہت کہ نہیں بھائی یہ کیسے شادی. تو میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا جو ہے نا سوچنے کا ٹائم دے, کیونکہ عمر کو منع کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. ان سے ویسے بھی اس کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا تھا جو میں بتا رہی ہوں تمہیں. تو خیر اس طرح سے ٹائم مانگا, اور اتفاق ہی ہوا کہ اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد عمر چلے گئے عمرے پہ. ان کا ایک شو تھا جدہ میں, اس کے بعد پھر وہ عمرے پہ گئے. عمر نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ میں بالکل کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں اور اذان ہو رہی ہے, پہلے تم اذان سنو. میں نے اذان سنی, پھر کہنے لگے تم دعا مانگو. میں نے دعا مانگی. کہنے لگے اب میں یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, یہ میں بالکل اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آج ہاں یا نہ کہتا. اب وہ وقت ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ عمر شریف نہیں, میں نہیں, یہ پھر اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ ایک اس گھر سے عمر مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو پھر میں منع نہیں کر سکی, اور پھر اس طرح. اور دیکھو کچھ بھی ہے, تم گھر میں سب سے بڑی تھی, ابو کا انتقال ہو گیا, کچھ بھی ہے آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ایک مرد. فائنینشلی ضرورت اس لیے سینس میں نہیں تھی کیونکہ ماشاءاللہ میں اتنا کام کر رہی تھی. میرے پاس تھیٹر اور میرے پاس شوز اور ٹی وی, میرے پاس اتنا ہوتا تھا کہ میں بہت, جیسے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی, عمر کا سایہ ساتھ ضرور رہا لیکن کی میں نے خود نے. میں نے خود نے اپنی بہنوں کی شادی کی ہے. عمر نے بڑا بھائی کہہ لیں, باپ بن کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہر جگہ ساتھ رہے, اور بالکل میری بہنوں کو انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا. لیکن ایسے ایک بات میں نے دیکھی, جو کیونکہ میرا تو عمر کے ساتھ بہت دوستی, ان کے گھر آنا جانا, بہت رہنا, بہت زیادہ, کہ عمر نے اس کی فیملی کی اتنی, یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بس جی شادی کر لی, بیوی ہے, لیکن اس نے اس کی فیملی کی اس سے زیادہ ان کی رسپیکٹ دی. اتنا یہ نہیں کرتی تھی جتنا عمر کو ان کی فکر ہوتی تھی. اگر یہ کبھی بلانا بھول جائے یا کچھ کرنا, ان کی عید کپڑے ضرور لے کے دیتے تھے, شاپنگ کراتے تھے, اور اس کو باقاعدہ مطلب بے انتہا رسپیکٹ دیتے تھے. اچھا جیسے لائک عمر بھائی کا رشتہ گھر پہ آیا تو اس وقت ابو تو آپ کے حیات نہیں تھے, پھر امی باقی سب راضی ہو گئے آرام سے, کوئی مشکل ہوئی نہیں؟ میری امی کی طرف سے بہت زیادہ آبجیکشن تھا اور بہت لڑائی بھی ہوئی, کیونکہ وہ والی چیزیں, تم حسین خوبصورت تھی, پھر کام بھی کر رہی تھی, فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ بھی کر رہی تھی, اور دوسرے رشتے بھی تھے. عمر بھائی آلریڈی میرڈ تھے, بچے اصل میں یہی پرابلم تھی. تو تمہاری امی کیسے راضی ہوئی پھر؟ ہاں امی راضی نہیں ہوئی, اور اس کا یہ ہوا کہ گھر میں تھوڑا ہنگامہ بھی چل, کیونکہ میرا آلریڈی ایک رشتہ چل رہا تھا, اور دیکھا جائے تو وہ زیادہ اسٹرانگ تھا اگر, لیکن یہ کہ مجھے عمر سے محبت ہو گئی تھی, اور مجھے یہ تھا کہ نہیں اب کچھ بھی ہے تو میں نے شادی انہی سے ہی کرنی. اچھا عمر کا جیسے ظاہر عمر کا امی کا یہ تھا کہ بھائی آپ شادی شدہ ہیں, تو عمر کا یہ تھا کہ بھائی یہ میرا کام ہے, 2 بیویوں کو ساتھ رکھنا, ان کو برابری سے رکھنا, یہ میرا کام ہے, یہ آپ کا کام سوچنا نہیں. تو خیر وہ بہت زیادہ مسائل ہوئے. تو اسلام آباد میں ڈرامہ کرنے گئی, تو میں نے کہا امی کو گھر پہ فون کر کے, بھائی آپ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ورنہ میں اکیلے نکاح کر لوں. تو بس پھر فیملی ظاہر ہے, ماں ہے, بہنیں ہیں, تو پھر ہاں نکاح کے لیے پھر وہ سارے گھر والے وہاں ہیں. میرا اسلام آباد میں نکاح ہوا, ولیمہ میرا یہاں ہوا جس میں سب شامل تھے الحمدللہ. تو اس طرح سے ہماری شادی ہوئی. سو ذری ظاہر ہے, اگر میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ عمر بھائی اور تمہارا ساتھ کتنے سال کا رہا ان کے انتقال سے پہلے؟ 20 سال. 20 سال. اور جیسے کہ غزالہ آپ بتائیں تھی کہ ان کے ہسبینڈ انتقال سے 10 سال پہلے وہ بیمار ہو گئے تھے. عمر بھائی کی زندگی میں بھی ایسے اتار چڑھاؤ آئے تھے, ان کو دل کا مسئلہ ہوا, پھر وہ سیٹ ہو جاتے تھے, پھر پرابلمز ہوتی تھی. ظاہر ہے تمہارا اور عمر بھائی کی بھی عمر کا کافی فرق تھا, جیسے یہ 15 سال بتا رہی ہیں, تمہارا بھی اچھا خاصا فرق تھا. عمر اچھا جب تک عمر کو جیسے ہارٹ بائی پاس عمر کا ہوا تھا, اس ٹائم عمر اتنی اسٹرانگ تھے کہ یہ والی چیزیں پتہ نہیں چلتی تھی. کہ جیسے عمر کا بائی پاس آپریشن ہوا, عمر ٹھیک ہوئے, ہم لوگ لندن چلے گئے شو کرنے. شادی کے بعد تم نے کتنے عرصے بعد کام چھوڑا؟ میں نے کام ایسے نہیں چھوڑا, میں عمر کے ساتھ کرتی رہی. میں جیسے باہر بھی شوز جاتی تھی تو کرنے جاتی تھی, تو میں عمر کے ساتھ ہوسٹنگ کرتی تھی, عمر کی پروڈکشن سنبھالتی تھی. عمر اگر کوئی سیریل بناتے تھے تو میں اس میں پرفارم کر رہی ہوتی تھی. شیڈو بن گئی. ہاں میں عمر کے سمجھے کہ سارے کام مجھے یاد نہیں پڑتا, چاہے گھر کا کام ہو, ان کا کوئی کام,
میں نے اپنی لائف میں نا نوکر سے عمر شریف کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. ان کے سر کے بال سے لے کے ان کے پیر کے ناخن تک کا سارا کام میں خود کرتی ہوں. اگر عمر نے کہا ہے نا ڈریس نکال دو, میں نے بلیک ڈریس پہننا ہے, اب ان کی وارڈروب میں اگر 20 بلیک ہے نا تو میں ایک ایک لا کے دکھاؤں گی کون سا. اور جبکہ نوکر ہیں سب کر سکتے, لیکن میں نے کبھی نہیں کھانا خود کھلاتی تھی, خود پکانا. اور جب میں کھانا نہیں بنانا جانتی تھی, مطلب یہ ہوتا تھا کھانا یہ کس نے بنائی, کس نے یہ اس نے بنایا, یہ فلاں نے بنایا, فلاں, تو تم نے کیا بنایا, میں کھانا تو بنانا ہی نہیں آتا. تو خیر جب بنانا شروع کیا, پہلے گئی جا کے برتن خریدے, چھوٹے چھوٹے سے برتن, یہ جانتی ہوں 2 آدمیوں کا کھانا بنانا سیکھا تھا, صرف اپنے لیے اور عمر کے لیے. اب یہ لوگ آتے تھے سب, تو غزالہ باجی کہیں زرین, اب کھانا سب میرے میں سے چکر ہوتے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے زرین کھانا بہت اچھا بناتی مگر صرف 2 آدمی کا. پھر کر کے میں نے بنانا شروع کیا. لیکن میں عمر کے ان کی پروڈکشن ہو, ان کے تھیٹر میں اسسٹنٹ بھی بن جاتی تھی, ان کی بیک اسٹیج پہ سب کو آرٹسٹوں کو پراؤنڈ بھی کر رہی ہوتی تھی, اور ان کی ہر چیز کاسٹنگ میں کر رہی ہوتی تھی. نہیں یہ والے یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آرٹسٹ, میں کاسٹنگ بھی خود کرتی تھی. سب کام, ان کے شوز دیکھنا, ان کے کپڑے, ان کے جوتے, ان کے نیلز کٹ کرنا. تم نے ان کی جو تم ان کو توجہ دے رہی تھی, تم نے کہیں اور دی نہیں وہ توجہ؟ نہیں, مجھے بچے بھی نہیں کیے, بس فوکس تو عمر شریف, بیبی تھا نا اس کا. ہاں, مجھے تم نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ ہوتا ہے نا ایک عورت سوچتی ہے کہ میرا فیوچر, اولاد, یہ سب سوچتی ہے عورت. میں بہت کہتی تھی, آپ تو سوچنے کی بات, میں تو اس کی جان کھا جاتی تھی کہ زرین کیا, ارے غزالہ باجی چھوڑے نا. اب مطلب اس کی ایک بہن کی بیٹی ہے تو وہ عمر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی, تو یہ اس سے بھی جیلس ہوتی تھی. کہتی جب بچے ہوں گے تو عمر سے قریب ہو جائیں گے تو ان سے جیلس ہوتی تھی. نہیں, اچھا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی ڈر بھی گئی تھی. کچھ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو شاید ٹی وی پہ نہیں بتا سکوں, کہ بہت زیادہ مطلب کچھ آپ پہ لوگ کر بھی دیتے ہیں کچھ ایسے کہ آپ ہر چیز ایسا نہیں کہ میں پریگننٹ نہیں ہوئی ہوں گی, یا لیکن شاید میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, بٹ یہ کہ ہاں ہوا ہے شاید مجھے لگتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ کہ میں بھی کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی, کبھی ہو سکتا تھا سب کچھ, یہ ہو سکتا تھا, کبھی سوچا ہی نہیں. غزالہ باجی صحیح کہہ رہی کہ مجھے وہ ہوتا تھا کہ بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار عمر کے بچے ہیں, میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے اولاد کی طرح ہی پالا ہے, تو پالنے والی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے. تمہاری اتنی بے لوس ان کے ساتھ تھی, اور پھر وہ عمر, واقعی عمر کے علاوہ پھر مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا تھا. میرے دوست کہہ لو, میری فیملی کہہ لو, جیسے کہتی ہے کہ بیبی کہہ لو, وہ صرف عمر ہی تھے. تو اور الحمدللہ کہ عمر نے اتنی محبت, اتنی عزت, اتنا سب کچھ دیا. میں نے پوری دنیا ان کے ساتھ گھومی, مجھے کسی چیز کی, یعنی کہ تم لوگوں کے جو اکٹھے 20 سال گزرے ہیں وہ ماشاءاللہ بھرپور گزرے. بے شک. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں, اور وقفے کے بعد فہیمہ کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے, اور یہ بھی پوچھوں گی کہ ایک شخص جب اپنے آپ کو 20 سال کے لیے کسی کے لیے وقف کر دیتا ہے, اور پھر جب وہ نہیں رہتا, پھر اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کہ میں پورا 24 گھنٹے اپنے گزاروں کیسے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان, ان کی ہمت آپ تک پہنچانے کے لیے. گڈ مارننگ, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ سن رہے ہیں غزالہ آپا, فہیمہ, زری کی کہانی, کیسے یہ اپنے اسپاؤسز سے ملے اور ان کے جانے کے بعد زندگی میں کیا چینجز آئے. سو زری کتنے سال ہو گئے عمر بھائی کی؟ 1.5 سال. میں نے یہی اندازاً بولا کو گئے ہوئے. سو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخص کے ساتھ تم جڑی ہوئی تھی, جہاں وہ جاتے تھے تم جاتی تھی, وہ جہاں ہوتے تھے زری ساتھ شیڈو کی طرح نظر آتی تھی, ان کی زندگی سے جانے کے بعد تمہارا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ تم نے کیا پلاننگ کی اپنے لیے؟ میرا ٹائم نہیں گزرتا, اور یقین جانو میرا جو عدت کا ٹائم تھا, میں 4 مہینے ندا اپنے کمرے میں نہیں سوئی, میں بیڈ روم میں نہیں جاتی تھی, میں لاؤنج کے صوفے پہ سوتی تھی. مجھے لگتا تھا اس کمرے میں عمر نہیں ہے. مطلب میری آنکھ کھلتی تھی خالی کمرہ دیکھ کے, تو مجھے عادت نہیں تھی, کیونکہ مجھے تو عادت تھی, میں اٹھتی تھی, عمر بیڈ ٹی لیتے تھے تو میں ان کی ٹی لا کے رکھتی تھی. جب وہ واش روم جاتے تھے میں ٹی وی آن کرتی تھی, پھر جب وہ واش روم سے آ کے ٹی پی روتے تھے تو میں واش روم میں ان کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ میں بال سیٹ کر رہی ہوتی تھی, اور وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کچن میں کب جائے گی ناشتہ بنانے. میں پوری پراپر تیار ہوتی تھی, اور پھر میں ناشتہ بنانے کے لیے جاتی تھی. پھر
ٹرالی تیار کر کے میں بیڈ روم میں ہی لے کے آتی تھی. ہم دونوں بیڈ روم میں ہی ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے. تو میں نے 4 مہینے بیڈ روم میں نہیں گزارے, میں وہیں صوفے پہ سوتی تھی. میری بہنیں, میرا بھائی بھی میری وجہ سے لانچ میں ہی سب اپنے اپنے کمرے چھوڑ کے ہاں میرے ساتھ لانچ میں ہی سو رہے ہوتے تھے. ابھی بھی ہر ہفتے میں عبداللہ شاہ غازی جاتی ہوں, پورے ہفتے کی کہانی ان کو سناتی ہوں. اس کے گھر گئی, اس سے ملی, یہ گھر آیا تھا, گھر میں یہ کام کروایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے. اتفاق سے 2 رمضان عمر کی جو سالگرہ آئی 19 اپریل, وہ رمضان میں ہی آئی. تو میں نے وہیں پہ عبداللہ شاہ غازی پہ افطاری سب کو کرائی, اور اپنے سارے دوستوں کو, یہ سب آئے ہوئے تھے کہ ہم عمر کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں گے, کیونکہ میرے گھر میں رمضان میں افطاریاں, سحریاں, کیونکہ عمر کے عید کے ڈرامے ہوتے تھے تو اتنی رونق ہوتی تھی کہ عید کا تو مطلب ایک تو رمضان, آپ کو پتہ ہے کہ عید کی رونق, اوپر سے عمر کے عید کے ڈرامے کی رونق, تو پورا کراچی میں ایک رونق ہوتی تھی. تو میں اتنی بیزی ہوتی تھی میری لائف کے, یار افطاری بھی ہے, سحریاں بھی ہیں, ادھر بھی جانا ہے, ادھر بھی جانا ہے, پریس کانفرنس بھی جانی ہے, شاپنگ الگ چل رہی ہے. اب عمر نہیں ہے تو میں عبداللہ شاہ غازی پہ ہی سب دوستوں کو بلایا, ہم نے کہا ہم وہیں بیٹھ کے عمر کے ساتھ افطاری کریں گے. تو میرا یہ ہے, میں ابھی بھی ابھی بھی میں اس کو زبردستی عیدت کے بعد سے اپنے گھر لے کر آئی, اس کو رکھا, اس کو سمجھایا, اس کو لے آتی ہوں, زبردستی بلاتی ہوں, بٹھاتی ہوں, ہنگامے کراتی ہوں, اس سے زبردستی لوڈو کھلا رہی ہوتی ہوں, کہتی میں نہیں کھیلی, میں کھیلو کوئی نہیں ہے. تو بہت سمجھاتی ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتر ہو گئے. پہلے تو 24 گھنٹے رونا, 24 گھنٹے. وہی نا, آپ نے ایک زندگی میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو محور بنایا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اچانک وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا, تو یہ مشکل ہے, آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا غم مل جاتا ہے کہ پھر دوسرے اور کچھ غم لگتے ہی. فہیمہ, میں بتا رہی تھی جیسے کہ جو میرے اس سے پچھلے شو پہ میرے پاس آئی تھی, ہستی وستی ذکر کرتی اپنے میاں کا, ماشاءاللہ اس کی بھی لو میرج ہوئی تھی. فہیمہ بتاؤ اپنے بارے میں تم. یہ وہ پتہ ہے کون یاد ہے شہزاد روئے کے گانے میں, یہ دوبارہ واپس آئی ہے شو بزنس میں. یہ تو پہلا پلے میرے ساتھ, ہاں فرسٹ ٹائم, چھوٹی سی ہوتی تھی. تمہاری بہن بھی تھی نا؟ ہاں بہن بھی تھی. ہاں میری نند میری دوست تھی بہت اچھی, ہم نے کمرشل ساتھ کیا تھا. اچھا, وہ بھی تھوڑا بہت ڈراموں میں آتی تھی. ڈرامہ کبھی نہیں کیا, اس نے کمرشلس کیے تھے. اچھا. تو فیصل کی منگنی ہوئی کہیں تھی اور وہ ٹوٹ گئی. سو عائشہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اب بھابھی بنانا ہے. اچھا, تم اپنی نند کو اتنی اچھی لگی؟ ہاں, اس کو میں اچھی لگی. ہاں, تو اس نے کہا کہ تمہیں ہی بھابھی بنانا ہے. تم گھر آئی اور میں کہیں اور جا رہی تھی, کہیں اور دعوت میں جا رہی تھی, اور وہاں رشتے کی بات چل رہی تھی, اور مجھے بھی لڑکا اچھا لگتا تھا. میں وہاں تیار ہو کے جا رہی ہوں, خوب تیار شیار. یہ آ گئی عائشہ نے کہا تم چلو میرے ساتھ. میں نے کہا عائشہ میں کہیں اور جا رہی ہوں, مجھے کہیں اور جانا ہے, تم باقیوں کے ساتھ چلی جاؤ, بہن کے ساتھ چلی جاؤ. اسے نہیں تم جاؤ گی. میں نے کہا عائشہ مجھے بہت ضروری کام ہے اور مجھے تم وہاں جانے دو. تو اور عائشہ ایسی ہے کہ اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے جو وہ چاہتی ہے. اور میں اسے زبردستی پوری, میں نے کہا عائشہ مجھے نہیں جانا, تم سمجھو پلیز سمجھو, مجھے کہیں اور جانے دو, میں وہاں جا رہی ہوں. تو نہیں لے گئی مجھے ساتھ, اور وہاں جا کے اپنے بھائی کے سامنے ٹیبل پہ بٹھا دیا, خود بھی بیٹھے ہوئے دور دور تھوڑا سا, اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. اب میں کہہ رہی یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے, وہ یوں دیکھ رہا ہے مجھے ایسے. میں آکورڈ, مجھے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ابھی پلاننگ ہم لوگ کی چل رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ان کا ایک دوست آیا, بیٹھا, اس نے دیکھا کہ ہاں اوکے بھابھی اوکے. پھر ایک اور آیا, 3-4 دوست بھی دیکھ کے پاس کر کے چلے گئے. پھر واپس میں نے کہا اچھا مجھے ڈراپ کر دو, مجھے جانا تھا کہیں نا, ضروری کام تھا. نہیں اب تو تم گھر جاؤ گی, گھر رکو گی, ہم نے بہت سارے پلانس کیے ہوئے, یہ ہے وہ ہے وہ. عائشہ مجھے نہیں روکنا, تم کہاں لے کے جا رہی ہو. گھر لے گئی, اللہ تعالیٰ نے نصیب جوڑے ہوئے تھے, تو مجھے گھر لے گئی, میں وہاں رک گئی. اب میری عادت ایسی تھی کہ میں وہاں گئی, وہاں میں نے دوسرے کمرے میں نے کہا نماز کا روم کون سا ہے, میں نماز اپنے کونے میں پڑھنا شروع ہو گیا. وہ ساس سسر نوٹس کر رہے ہیں, اچھا تو یہ تو نماز ہی پڑھتی ہے. پھر صبح بھی سب ہوئی, سب سو رہے, میں اپنا آرام سے کمرے میں گئی نماز. سسر نے وہ بھی نوٹس کیا کہ اچھا یہ تو نمازی بہو ہے, یہ تو ہمیں پسند. اسی دن ان لوگوں نے کال کر دی کہ ہمیں تو اسی سیٹرڈے نکاح کرنا ہے. سو میں نے کہا سیٹرڈے نکاح اتنی جلدی. پھر میرے گھر والے ان سے فیملی سے ملے, اور امی نے کہا ہاں چلو ہاں کر دیتے. اور
निकाह हो गया हम दोनों। उस वक्त तुम्हारे हस्बैंड आर्मी में थे? आर्मी छोड़ चुके थे। आर्मी छोड़ चुके थे? आर्मी छोड़ चुके थे और हमारा सैटरडे निकाह हो गया। तो तुमने लाइक ये तो अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज, अरेंज, टिपिकल अरेंज मैरिज। एक दफा देखा वो सामने बैठे हुए उनकी तरफ से लव हुआ, उनकी तरफ से तो मतलब लाइक नंद को आयशा ने पसंद आई ना, आयशा बहन नंद को पसंद आई, अपनी नंद को पसंद आई, फिर उन्होंने भाई को बुलवाया। थी तो हसीन तरीन अभी भी है, इतनी प्यारी खूबसूरत आंखें, दुबली पतली और भी पतली थी, मुझे तो याद है ये। सो वो तो नंदू ने तो लिटरली लड़ाई की थी फैसल के सामने ना, बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई थी उनकी अम्मी ने, बहुत लड़कियां चूज की हुई थी। अच्छा। सारी कलर्ड आइज वाली 5-6 पिक्चर्स रखते थे फैसल के सामने, बोलती थी चूज कर लो। तो नंदे बोलती थी हमें फहीमा पसंद है, हमें फहीमा पसंद है, ये वो कहते थे अच्छा ठीक है तुम सारी, तो एक जैसी सारी है तुम्हारी। 2 नंदे। तो छोटी जो सारा ने कहा कि मुझे तो वो रोना शुरू हो गई, नहीं मुझे तो फहीमा ही पसंद है, इससे ही कर लें आप। और सारी आंटी ने एक चुन के अपने बेटे के, फैसल भी बड़े हैंडसम थे, हैंडसम, फिर आर्मी में, फिर एटीट्यूड, डांस में, गानों में, हर चीज में माशाल्लाह फैसल की क्लास। मेरी तो बड़ी दोस्ती थी। ये तो सब पूरी इस इंडस्ट्री के हर चूहे बच्चे को जानती है ये ये जानती है, उसके खानदान वालों को भी जानती है माशाल्लाह। कोई रख रखाव सीखना हो भाई इस खातून से सीखे। कहानी तो सुनो ना क्या हुआ। फिर अच्छा निकाह हो गया, निकाह का ना रात में रिसेप्शन था, तो मैं किसी काम से मैं वॉशरूम गई ना, वापस मैं आई हूँ तो गजाला जी सामने से आ रही हैं, तो कहती फ़हीमा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ मेरा निकाह हो गया। किससे हुआ तुम्हारा? मैंने कहा आज ही तो है फैसल से। कहती क्या फैसल से तुम्हारा निकाह? मैं वही तो अटेंड करने आई। मैंने कहा आज ही तो मेरा निकाह हुआ है। तो वो कैसे हम लोग मिले थे। आप उनको जानती थी क्या? उनको भी जानती थी, इसको भी जानती थी। उन्होंने इनवाइट किया हुआ था गजाला जी को, मैं उनके घर में रात में रिसेप्शन अटेंड कर रही थी, हम लोग हमारा जो था, और हम वहाँ मिले और मैंने कहा हाँ मेरा ही तो निकाह है। ओह माय गॉड। अच्छा तो खैर हमारा निकाह हुआ। फिर रुखसती कितने अरसे बाद हुई? हमारी रुखसती हुई है 10 महीने के बाद, 10-11 महीने। हाँ। और उस 10-11 महीने में बहुत प्यार हो गया। मतलब हर वक्त ऐसे कहते थे मैं आ रहा हूँ तुम पकौड़े बना लो। मैंने कहा अच्छा आ जाए। कह रहे अब बारिश हो रही है चलो कहीं चले, तो बहाने से वो रोज आते थे। गोल्डन पीरियड हमें देखा, वो मुझे हर वक्त घुमाते रहे। कि तुम्हारी और फैसल भाई की एज में कितना फर्क था? 4 साल 5 साल ज़्यादा नहीं था। हाँ। लेकिन वो बहुत मैच्योर थे। अच्छा। क्योंकि आर्मी में कैप्टन थे, जो इस तरह के जो फोर्सेस के लोग होते हैं ना वो बहुत मैच्योर होते हैं। अगर वो 25 का है तो उनकी मैच्योरिटी लेवल 35 की होती है। क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल होते हैं कि 7 का मतलब 6 बजे डिसिप्लिन। और मैं छोटी थी इसलिए मुझे था कि 7 का मतलब 9 बजे। ठीक है आराम से 7 बजे तो तैयार होना शुरू होना है। और वो कहती थी ये क्या मुसीबत है कि तुम 7 बजे तैयार होना शुरू होती हो। तो बहुत हमने खूबसूरत एक साथ टाइम गुजारा और मोहब्बत इतनी कि जैसे आप बता रही थी कि उनकी हर चीज़ में भी, उनकी हर चीज़ में उनकी केयर करना, बैठ के पानी भी पिलाओ, ये भी करो, ये भी लाओ, ट्रे भी लाओ। और रात के 4 बजे भी कहते थे कि मुझे। वैसे दोनों साथ होते थे हर वक्त, हर वक्त साथ। हर वक्त तुमने काम तो छोड़ दिया था बहुत? काम तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। हाँ। मैं शादी का सिलसिला शुरू हो गया था तो मैंने कहा मुझे काम नहीं करना, मुझे काम में कोई। तुमने खुद ही फैसला किया कि मुझे काम करना ही नहीं था, मुझे शादी करनी थी। जितना मुझे काम मिल रहा था मुझे काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे था कि मुझे फैमिली लाइफ पसंद है, मुझे बच्चे पसंद है, मुझे हस्बैंड पसंद है, घर फैमिली यही लाइफ है। बिकॉज मीडिया लाइफ में क्या है, कितने साल आप काम कर लेंगे, कितना पैसा बना लेंगे। तो जो मैं कहती हूँ औरत की जो डेस्टिनी है वो यही है। तो यार मतलब फ़हीमा ये तो नहीं सोचा था जब हम पिछले प्रोग्राम में मिले थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में? फैसल 2012 में किडनैप हुए थे। अच्छा। तो वो मैंने बहुत टफ टाइम देखा था। मुझे लगता है बच्चे कितने छोटे थे उस वक्त? तो बहुत छोटे, 1.5 साल का असद था और अनम 3-4 साल की थी। रैंडमली ऐसे उठाते थे ना लोगों को, वो उठा के ले गए रैंसम के लिए, और उठा के ले गए। और मैं ऐसी होती थी जैसे कि एक लड़की को बोलना भी नहीं आता, जिसको चलाने वाला उसका हस्बैंड है, उसको कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी में, उसको अंडे भी चाहिए तो मियाँ जाके खिला के लेके आएगा, इस तरह की। तो उन 7 दिनों में मैंने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं पूरी हिल गई थी। और घर की एक चीज़ जब मैं कहती थी इन सब चीज़ों को क्या फ़ायदा। मेरी शर्ट अलग कलर की होती थी, शलवार अलग कलर की होती थी, मुंह मैंने धोना नहीं है, बस मुझे ये होता था कि CPLC जाना है, रैंसम की चीज़ें, वो किडनैपर्स की कॉल आ रही है, ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही हूँ। फिर खैर लकीली ये मिरेकल हुआ, फैसल वापस आ गए। जब वो वापस आए तो मैंने ये सोचा कि नहीं,
اب یہ فہیمہ نہیں ہونی چاہیے, فہیمہ کو کچھ کام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی زندگی میں ایک جھٹکا دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور فیصل ایسا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں جب گھر میں آؤں تو فہیمہ گھر میں ہی نظر آئے. امپاسبل تھا میں کام کر لوں, امپاسبل. اس کو پسند نہیں تھا, عادت ہو گئی تھی کہ ہر چیز فہیمہ. ہاں, فہیمہ نہیں کرنا. مطلب اگر ایک دن کے لیے بھی فہیمہ گئی تو میرا کیا ہوگا, نہیں تم تو نہیں کام کر سکتی. میں کہتا اچھا ٹھیک ہے تم ڈرامے نہیں کرو, تم کمرشلس کر لو. لیکن ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہ جھٹکا, اس کو پریپیئر ہونا چاہیے. آپ کی ذات دیکھو ندا, خدا آپ کو دکھاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ کرو, سیکھو کچھ ان چیزوں سے. اچھا, جو 2012 میں وہ کڈنیپ ہوئے, پھر اس کے بعد تمہارے اندر ایک یہ چینج آیا کہ مجھے یہ والی فہیمہ نہیں رہنا. مجھے جب کڈنیپ ہوئے تھے نا, تو جو ارد گرد دوست تھے اور میں جس طرح سے کڈنیپر سے بات کرتی تھی تو سارے مجھے ایسے دیکھتے تھے, اور جب فون بند ہوتا تو کہتے بھابھی یہ آپ ہیں, یہ کہاں سے طاقت آئی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ کہاں. کہتے ہیں آپ یہ جس طرح سے ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں ایک عام انسان بات ہی نہیں کر سکتا. اس وقت ان کی فیملی بھی ساری باہر تھی نا؟ سب باہر تھے, میں اکیلی تھی یہاں پہ. صرف فیصل کے دوست میرے ساتھ تھے جو مجھے سمجھاتے تھے, اور وہ مجھے سمجھائیں کیا, میں ان سے ایسے بات کرتی کیونکہ میرے اندر جو محبت تھی نا ان کی, وہ تھی کہ میں نے نکالنا ہے اس کو وہاں سے. مجھے چاہیے محبت تو شیرنی بنا دیتی ہے عورت کو. آپ کو شیرنی بنا اس چیز کو نا, وہ جو شیرنیاں ہیں نا جو ہسبینڈ سے بالکل وہ کہتے ہیں نا پاگلوں والی محبت کرتی ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے عورت کہ میرا میاں کہ ٹیپرس کے پاس ہے, اس سے نکالنا ہے میں نے. پھر فہیمہ کیا ہوا پھر جب وہ واپس آیا اور تم نے سوچا کہ تمہیں واپس آئے تو میں نے سوچا مجھے کام کرنا ہے, واپس سے کام کرنا ہے. اب کیا کام کرنا ہے, انڈسٹری جوائن کرنے کا میں نے نہیں سوچا تھا. تو ویسا نہیں کہ تم انڈسٹری ہی جوائن کر لو, کیونکہ تم صبح جاؤ گی, ٹیچنگ کرو گی یا جاب کرو گی, اس سے بہتر کبھی کبھی کمرشلس کر لو, اچھے پیسے بھی مل جائیں گے اور تم تھوڑے سے یوز ٹو ہوگی کام میں. تو میں نے کمرشلس کرنے شروع کیے. پھر کمرشلس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ کمرشلس انف نہیں ہے. تو کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. وہ کبھی ملتا ہے کبھی ملتے ہی نہیں. اور جب کبھی نہیں ملا آپ کو ڈپریشن ہو جائے کہ اب آپ کو کام نہیں مل رہا ہے. اور ڈراماز کا تو یہ سلسلہ کہ کنٹینیوسلی آپ کی ایک چل رہی ہوتی ہے, چینلز اتنے سارے ہیں. سو پھر میں نے منایا بہت مشکل سے فیصلے کو, مانے بھی نہیں نا, یہ وہ تو اب گئی ہاتھ چاہیے. سے, یہ تو اب گئی ہے, صبح جائے گی رات کو آئیے, پورا مہینہ شوٹ. میں نے کہا فیصل تھوڑے میں نے 3 4 دن کے نا ڈرامے کرنے شروع کیے. اور ایک پہلا جو آفر ہوا وہ کہا کہ 6 مہینے کے لیے آپ بکڈ ہیں ڈرامے میں. سو میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. سو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا, مجھے تو گھر جلدی جانا ہوگا. میں ڈر گئی. اور بچے کتنے چھوٹے تھے اس وقت؟ چھوٹے تھے بالکل. دیکھو نا کیسے, مطلب لائک اس وقت جو ہوتا ہے نا, اس وقت آپ یہ صرف سوچتے ہیں کہ مجھے بچوں پہ فوکس کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسی طرف لے جاتا ہے کہ اس کو ہو گیا کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا اس کے اوپر کیا وقت آنے والا ہے. اللہ دل میں ڈالتا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ سب, جب میرے بچے چھوٹے تھے میں نے کہا بس مجھے ان کو پالنا ہے, کام چھوڑ کے گھر بیٹھ گئی. پھر اچھا کچھ ایسا کام کروں, لیکن آپ کو آگے کا وقت نہیں پتا. پھر اسی کام کے دوران ہی فیصل کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو گئی. ان کو ہو گیا تھا کڈنیپنگ کے بعد ڈپریشن میں چلے گئے ہوں گے نا. وہ نکلا نہیں نا, تھیراپی کرواتے تو وہ نکل جاتا. وہ نکلا نہیں, اس کی وجہ سے ان کو روماٹوئڈ آرتھرائٹس ڈائگنوز ہو گیا. ان کے ہر باڈی کے جوائنٹ میں درد ہوتا تھا, ایکسٹریم پین ہوتا تھا, ایکسٹریم پین. سو ڈاکٹرس کو دکھایا, ڈاکٹرس کہہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہا اس کا پرابلم کیا ہے. کہا یہ وہ ٹراما ہے جو کڈنیپنگ کا ٹراما تھا, وہ باڈی نے لیا, چور کر گیا, کیونکہ انہوں نے نکالا نہیں, یہ ہنستے ہی کھیلتے رہے. لیکن اس سے کرانی چاہیے تھیراپی, اس نے نہیں کروائی. اس نے کہا نہیں آئی ایم فائن, کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ انسان تھا. وہ کہتا تھا میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, انٹرنلی آپ ویک ہوتے. اور جب آپ کڈنیپ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس طرح آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیسے کھلایا جاتا ہے, کیا مطلب اللہ میاں کچھ بھی نہ اگر کریں تو بھی وہ تو ہے نا کہ آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں, آپ بچیں گے یا نہیں, ابھی مار دیں گے یہ لوگ. اور وہ بہت مارتے تھے. کبھی کبھی مجھے بتاتے تھے, کہتے تھے وہ آتے تھے اور بہت سارے لوگ. انہوں نے کیسے چھوڑ دیا بغیر کچھ پیسے لیے, انہوں نے رینسم لیا تھا ان کا, انہوں نے پیسے کو رکھنا ہی اتنے دن تھا. پیسے لینے تھے, پیسے لیے انہوں نے,
اور چھوڑ دیا الحمدللہ کہ چھوڑ دیا, آ گئے وہ واپس سے. اور پھر بیماری کا سلسلہ فیصل کا بہت ایکسٹریم لیول کا شروع ہوا. مطلب وہ یہ نہیں سوچتے اغوا کرنے والے, انہوں نے ایک پورا گھر برباد کر دیا, ذرا سے پیسوں کے لیے ٹراما میں ڈال دیا. اغوا کرنے کی کیا بات ہے, آپ یہ دیکھو نا موبائل جو چھین رہے ہوتے, اسنیچنگ کر رہے ہوتے, وہ گولی مار دیتے, پورا خاندان کو تتر بتر کر دیتے ہیں. کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا باپ ہوتا ہے, وہ پیسے کتنے دن چلتے ہیں یہ کبھی نہیں سوچتے, کبھی بھی نہیں سوچتے وہ لوگ. پھر فیصل بیمار ہونے لگے, فیصل بیمار ہونے شروع ہو گئے. فیصل کو فرسٹ ہارٹ ظاہر ہے پھر تم لوگوں کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی بہت, کیونکہ بیماری ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کورٹ سے اور ہاسپٹل سے اللہ تعالیٰ کسی شر سے محفوظ, کبھی کسی کو لے کے نہیں جائے. تو وہ پھر فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوا فیصل کو, میجر ہارٹ اٹیک. اس کی ٹینشن. اور کیا عمر تھی اس تک ان کی؟ کوئی عمر نہیں تھی, بس 40 میں فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوا. اس کے بعد 1.5 سال کے بعد ایک اور ہارٹ اٹیک ہوا. اور وہ ہارٹ اٹیک ندا ایسا ہوا کہ میں نے ان کی سارا ٹریٹمنٹ کروایا, کیونکہ ہر چیز میں ہی دیکھتی تھی ان کی. وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد میں گھر لے کے آئی ہوں. گھر لا کے 4 سے 5 گھنٹے کے بعد گر گئے زمین پہ, ایسے گر گئے کہ ڈیڈ, ایسے گرے. مطلب سانسیں نہیں چل رہی تھیں ان کی 15 منٹ تک, اور ان کو وہ ٹائم یاد بھی نہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہوا ہے. اور پھر امی ابو ان کے دوسرے کمرے میں, تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان کو یہ سچویشن کیسے دکھا سکتی ہوں, اور میں اکیلے ان کو ہلا رہی ہوں, اٹھا رہی ہوں. پھر خیر جیسے ایک جھٹکا ان کو آیا ہے کہ سانس دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, سانس آئی. اور سانس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے. ڈاکٹرز کے پاس لے کے, کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا کہ بس چند گھنٹے ان کے پاس, چند گھنٹے آپ نہیں ہیں. پھر وہی میرا ایک شروع ہو گیا کہ نہیں, پھر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی. 2 ہارٹ اٹیکس ان کو آ چکے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اتنی سی عمر میں وہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک, پتہ نہیں انسان کس حال سے گزر رہا ہوتا ہے. اور خالی وہ اکیلا نہیں گزر رہا تھا, اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. کس نے سوچا تھا اتنی پیاری سی خوبصورت سی چنچل لڑکی جس کو شادی کا شوق ہے, وہ نصیب اوپر سے لکھوا کے آتی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. ان ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے پوری کہانی چھپی ہے. اکیلا پن, تنہائی, چاہے آپ کے ساتھ کتنے بھی لوگ ہوں نا, لیکن آپ کا پارٹنر نہیں رہتا نا جب اس دنیا میں, تو وہ تنہائی جو ہے نا وہ کسی اور تنہائی سے بہت بڑی تنہائی ہوتی ہے. فہیمہ بھی بتا رہی تھی کتنی ینگ ایج میں اس نے یہ سب چیز دیکھی. ہسبینڈ کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیکس, چھوٹے بچے, کتنے سال کے ہوں گے اس وقت تمہارے بچے؟ بچے میں کہتی ہوں میرے ساتھ ساتھ بچے بھی شاید اللہ تعالیٰ ان کو ٹف بنا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ کس طرح سنبھالنا ہے, کیا کرنا ہے. تو جب پھر اس دوسرے ہارٹ اٹیک کے بعد پھر تمہاری ایک جدوجہد شروع ہو گئی. میری جدوجہد شروع ہو گئی. پھر میں لے کے گئی ہاسپٹل سے, لے کے آئی میں, لیکن میں کنٹینیوسلی ان کو ہی بول رہی تھی. میں نے کہا فیصل آپ تھیراپی کروائیں, آپ پلیز تھیراپی, کیونکہ ان کو ڈپریشن بھی کھایا جا رہا ہوگا نا ڈپریشن, کیونکہ آپ اتنے بیمار ہو جاؤ گے. آپ اتنے فٹ, جو اتنا فٹ انسان تھا جس کے لیے ڈانس کیا تو فلور ٹوٹ جائے گا, وہ نہیں تھکے گا, ایسا انسان. اور وہ انسان, میں بولتی تھی فیصل پلیز آپ اپنی تھیراپی کروا لیں میرے لیے, بچوں کے لیے پلیز کروائیں. وہ کہتے نہیں میں تھیراپی تو کرواؤں گا ہی نہیں. ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے نا یہ, ایکچولی ہمارے پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے, کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ کے, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, دوائیاں لینی ہے. جانا چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت فرق پڑتا ہے. تو وہ نہیں کروایا انہوں نے. پھر ان دی اینڈ ابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو گئے 2 ہارٹ اٹیکس کے بعد. تو تم لوگوں کو لگا کہ سب صحیح ہو جائے گا؟ سب صحیح ہو جائے گا مجھے لگا. تو میں عمرہ کر رہی تھی, تو میں نے فیصل کو بولا, میں نے کہا فیصل میں نے تمہارا خواب بھی دیکھا ہے کہ میں ایک چیز نا مار رہی ہوں. میں نے کہا میں نے سب بس مار دیا ہے, اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں وہاں سے ہی فیصل کو کال کر کے بتا رہی ہوں. اور بس چکر آئے فیصل کو. اب دیوار سے سہارا لیا, ایک بڑا سا پلر پیٹ پہ گرا ہے, اور اندر پھر وہ انٹسٹائن ڈیمیج ہوگی. یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ سے نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, قدرتاً ان کی موت, اور ان کے اپنے گھر میں, ان کے اپنے گھر میں فینٹ گرے رہے. پھر چکر آ گیا ہوگا, اور وہ کہیں سے گرے ہوں گے, کوئی چیز گری ہے. چکر آئے تھے کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے نا. کیسے گرا, کیا چیز؟ دیوار, پوری دیوار تھی نا, اس سے سہارا لیا, کیونکہ ہلکے سے چکر آئے. ہارٹ پیشنٹ تو تھے, اس سے سہارا لیا, تو پورا جو ٹائل تھا وہ اکھڑ گیا. اچھا, وہ اکھڑ کے پیٹ پہ گر گیا. اتنا بھاری, مطلب 50 کلو کا وہ ہوگا. بہت ہیوی تھا وہ. امپاسبل ہے وہ اکھڑ جاتا وہاں سے, امپاسبل تھا.
وہ کیسے ہل سکتا ہے؟ انہوں نے اپنا سارا وزن دیا ہوگا نا سہارا لینے کے لیے. انہوں نے سارا وزن دیا اور وہ ان کے اوپر گر گیا. سارا وزن دینے سے بھی کبھی نہیں کر سکتا. آپ جا کے میں بھی ابھی کسی پہ کبھی نہیں, لیکن اللہ کی طرف وہ موت کا وقت تھا. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل پہ نہیں گیا, کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, ہلکا پیٹ میں درد ہے. تم وہاں عمرے پہ تھی, اللہ کے گھر. لیکن مجھے وہاں نا ایک عجیب سی گھبراہٹ, بے چینی, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور میں وہاں مدینے میں ایسی گمسم بیٹھی ہوئی ہوں, تو لوگ فینس بھی مجھے ملتے تھے. تو ایک فین مجھے ملی, کہتی ہیں کہ آپ اتنی گمسم بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے, آپ یہ پرمٹ لے لیں میری طرف سے ریاض الجنہ کا. کیا لے لیں؟ ریاض الجنہ کا. اس نے اپنا پرمٹ دے دیا تمہیں؟ اپنا پرمٹ مجھے دے دیا, جو امپاسبل ہے کہ کوئی اپنا پرمٹ ریاض الجنہ کا آپ کو دے دے کہ جائیں آپ روزہ مبارک پہ چلے جائیں. میں نے کہا تھینک یو, آپ اتنی بڑی چیز آپ مجھے دے رہی ہیں. تو میں بہت خوش ہوا. لائن صبح میرے 6 بجے کا ٹائم تھا, میں لائن میں گئی ہوں, اور اندر جا کے ندا میں اتنا روئی, میں اس دن اتنا روئی. درود اکبر بہت بڑا ہوتا ہے, اور میں درود اکبر, میری بھانجی مجھے کہہ رہی خالہ چلے, میں نے کہا نہیں آج تو میں درود اکبر پورا پڑھ کے یہاں سے جاؤں گی. پھر مجھے ایک بہت خاص جگہ جہاں جو نے کور کیا ہوتا ہے, جو ریاض الجنہ کی جگہ ہے, وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے وہاں شرطی سے بولا کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتی ہوں, کیونکہ وہاں سب فل ہو گیا تھا, جو روزہ مبارک کے بالکل سامنے جگہ ہوتی ہے. کہتی ہاں پڑھ لو نماز. اور مجھے وہاں بھی جگہ مل گئی, میں نے وہاں بھی نماز کی. اور پھر میں نے فیصل کی صحت کی بھی دعا کی, اللہ تعالیٰ فیصل کو صحت عطا فرمائے. اور وہاں سے پھر نمازیں پڑھ کے میں گھر آ کے میں کہتی ہوں ایک سکون سا آیا مجھے کہ ہاں میں نے آج ماشاء اللہ بہت عبادات کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نصیب کی. گھر آئی ہوں تو سسر کی کال آئی ہوئی تھی کہ فیصل تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بہت میجر اس کی سرجری ہوئی ہے, لیکن سکسیزفل ہو گئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ. لیکن پھر میرا دل نا تسلی میں نہیں آ رہا تھا, بے چینی تھی مجھے. اور اس دن وہاں پہ چاند رات تھی, ایک دن پہلے وہاں پہ عید ہوئی تھی نا, مجھے بے چینی شروع ہو گئی. مجھے لگا جیسے کہ اب کچھ ہونے والا ہے, یہ مجھے فیلنگ شروع ہو گئی. وہ چاند رات گزری, اب سب نے کہا مہندی لگا لو. میں نے کہا نہیں مجھے مہندی نہیں لگانی. اور بھانجی نے بھی کہا خالہ مہندی تو لگا لیں, چیزیں کر لیں. میں نے کہا نہیں چھوڑو. ریڈ کلر کا جوڑا لے کے گئی عید پہ پہننے کے لیے, ہماری عید ہو گئی ایک دن پہلے. میں نے نہیں جوڑا پہنا, میں نے تیاری نہیں کی, دل ہی نہیں تھا میرا. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ تیاری کرنی چاہیے, عید کا دن آپ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, اور اتنی بڑی جگہ پہ تو عید تو منانا ضروری ہے. پھر میں نے تیاری کر کے میں نے سفید جوڑا اپنا نکالا اور سفید پہنا. اور میں نے کہا فیصل کو سفید جوڑا بہت پسند تھا, تو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا, کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے عید پہ سفید ہی بناتا تھا. تو سفید پہن لیا. پھر کھانا نہیں کھایا میں نے. بھانجی بولی خالہ آ کے کھانا کھا لیں. میں نے کہا نہیں میرا دل ہی نہیں ہے, مجھے نہیں اچھا, جب تک میں فیصل سے بات نہیں کروں گی نا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہاں مجھے اطلاع آ گئی کہ ہی از نو مور, ان کا انتقال ہو گیا. بس میرا تو وہاں یہ آپ لاسٹ عید کی بات کر رہی ہیں؟ جی ابھی جو عید گزری ہے اسی پہ. تو میں تو بالکل میرا عجیب میری حالت. تو وہاں سے پھر ہم لوگ ٹیکسی میں جو نکلے ہیں, وہ ٹیکسی والا پریشان, سب پریشان. میں چیخ چیخ کے رو رہی ہوں. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر مجھے تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں تھی اس وقت میں, کیونکہ ہر وقت میں ہی ہوتی تھی اس کے ساتھ, ہر بیماری میں, اس بیماری میں, اس میں نہیں تھی. مطلب میں تمہیں اپنی زندگی کی, یہ ہماری ایک عجیب سی چیز ہے. یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھی, میں اپنی امی کی سب سے بڑی بیٹی تھی, ہر چیز میں ہم لوگ ان کے ساتھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جب آپ کسی کے جانے کا غم برداشت شاید نہیں کر سکتے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں موجود ہی نہیں رکھتا. بالکل صحیح بات. یاسر کی امی ہمارے ساتھ رہتی تھیں, اور ان کے انتقال پہ ہم نہیں تھے. میری امی جو ہیں ہر وقت گھڑی ہم پہنچ جاتے تھے ادھر, اور میں ان کے انتقال پہ, میں سب سے کمزور دل ہوں اپنی بہنوں میں اور بھائی میں, تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس وقت جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اپنے میاں کے ساتھ جڑی ہوئی, ان کے گھر والے سارے پاکستان سے باہر, ہر چیز میں تم ان کے ساتھ رہی, اور جب ان کے جانے کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر پہ رکھا. مجھے تو صبر ہی نہیں آ رہا تھا, مجھے نہیں صبر آ رہا تھا. میں نے کہا میں کیوں نہیں ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ میں ساتھ کیوں نہیں تھی فیصل کے اس وقت میں کیوں نہیں تھی ساتھ. تو سب نے مجھے یہی سمجھایا فہیمہ تم اس لیے نہیں تھی, تم برداشت نہیں کر سکتی تھی. صحیح بات ہے. کہتے اس کے لیے بھی مشکل ہوتا جانا, تم جب سامنے ہوتی تو اس کے لیے بھی جانا مشکل, اس کے لیے اب یہ اس وقت پہ یہ بیوہ ہو گئی جب اس کے بچے چھوٹے, جب اس کے بچوں کی پڑھائی کا زمانہ, جب بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, نوکری پہ لگنا, پوری اب آگے ایک پہاڑ جیسی زندگی اس کے سامنے. لیکن جب میں اس کے پاس افسوس کرنے گئی تھی تو میں دیکھی تھی اس کی ہمت کہ اس نے کہا مجھے
ان کے لیے کھڑے ہونا ہے. میں بچے کیسے ہمت دلاتے ہیں بھی, بچے میں آپ کہہ کو رہی بڑا ہوں میں جب اسٹرانگ حرم بناتے میں ہیں. جو میں نے اللہ سے دعا کی نا وہیں خانہ کعبہ کے سامنے بالکل میں ٹوٹی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اب میں ہی ماں اور میں ہی باپ ہوں اپنے بچوں کے لیے, آپ مجھے زندہ رکھیں اور مجھے طاقت دیں, مجھے وہ طاقت دیں. تو جب میں وہاں سے نکلی ہوں اور عمرے کے بعد ہی ایک الگ صبر تھا, ایک الگ ہی طاقت تھی. اور گھر آئی تو جب بچے ٹوٹے ہوئے تھے تو ان کو میں نے کہا نہیں, مجھے ان کو اپنے آنسو نہیں دکھانے کہ میں رو رہی ہوں, حالانکہ ٹوٹی ہوئی ہوں, ٹوٹی ہوئی تو ہوں. وہ تو ہے, وہ تو اللہ اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے, اندر کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سنبھال لیتا ہے, اس کو پہلے سے ہی صبر دے دیتا ہے, اس کو پہلے سے ہی مصروف کر دیتا ہے کہ تم مصروف ہو جاؤ. بالکل صحیح. میری چیزیں اب وہ والی چیزیں دیکھیں, ہمارے پاس معاشرے میں نا بہت ساری چیزیں ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں پڑوسی ملک سے, کہ چوڑیاں توڑنا, آپ بہت گھروں میں دیکھیں سفید جوڑے پہنا دینا, ہنسنا کھیلنا بند, شادیوں میں جانا بند, اس کو اس سے نہ کراؤ رسمیں, اس سے نہ کراؤ, بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو نہ بلاؤ. ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. بیوہ کا ایک مقام ہے, دوبارہ شادی کی اجازت ہے. سو اب اس کے سامنے ایک پہاڑ جیسی زندگی ہے جو اس نے سب کچھ اپنے بچوں کا لے کے چلنا ہے. ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے. اور وہ والی بات ہے نا, جو ایک شریف کمانے والا ہے, جو حق حلال کی کماتا ہے, وہ ایسے کماتا ہے, وہ کماتا ہے اور اس کے بعد وہ پورا خرچ ہو جاتا ہے مہینے کے اینڈ میں. پھر وہ آدمی اگر اکیلے جاب کر رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے نا, ہمارے یہاں کوئی بزنس مین نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے. سو یہی ہے کرائٹیریا. کوئی جمع پونجی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پورا گھر, اس کے جانے کے بعد بھی پورا گھر چلے گا, فکس ڈپازٹ سے پورا گھر چلائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. بڑا مشکل وقت ہوتا تو وہ اب فہیمہ کے اوپر ایسا وقت ہے کہ ظاہر ہے الحمدللہ. لیکن میں کہتی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے کام شروع کر دیا, اور میں وہ ماں نہیں ہوں جو بچے ماں کو دیکھا, ماں بولے کہ میں تو بیٹا کچھ کر ہی نہیں سکتی کھانا بنانے کے علاوہ. میں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, آئی ایم بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہوا ہے کہ میں کر سکتی ہوں, تمہیں جو زندگی میں جھٹکے باپ آئے بن ہیں سکتی ہوں, اپنے بچوں کا باپ بن سکتی ہوں. تب میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ غصے والے فیصل تھے, میں تھوڑا سافٹ ہارٹڈ تھی, میں کچھ نہیں کہتی تھی ان کو. اب مجھے باپ بھی بننا ہے ان کے جیسا. وہ کہتے ہیں مما آپ کیوں بننے کی کوشش کر رہی ہیں, آپ نہیں ہیں تو وہ, لیکن مجھے وہ بھی بننا ہے, وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ باپ کا ایک وہ جو کہتے ہیں جو سختی ہوتی ہے باپ کی اور ماں کی نرمی, یا ماں اگر سخت ہو تو باپ نرم, تو بیلنس چلتا ہے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی اچھی تربیت کروں, ان کو پڑھاؤں لکھاؤں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی فکریں, کوئی ٹینشن تمہیں فیوچر کو لے کر ہیں؟ کیونکہ سب سے ریسنٹ ابھی تمہارے ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ جو غم ہے وہ سب سے ریسنٹ تمہارا ہے. ان لوگوں کے بھی غم جو ہے وہ تو بار بار آتے ہیں, یہ تو ساری زندگی کا غم ہے نا. ہاں یہ, اور جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جاتا ہے مجھے لگتا ہے غم زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں صبر آ جاتا ہے, نہیں صبر تو آ جائے گا, ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے, مگر جو غم ہے نا وہ ساری زندگی. ان کے پاس بچے تھے نا, ان کو وہاں سے ہمت مل گئی کہ میں نے ان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس کے پاس بھی بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہمت دے دی کہ بھائی ان کے لیے کمانا ہے, ان کے لیے کرنا ہے. زرین کے پاس عمر بھائی تھے بس, عمر. لیکن میں ایک بات کہوں گی ندا, کہ میں اللہ کا بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں, مگر میں اپنے شوہر کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس آدمی نے زندگی میں بھی مجھے اتنا دیا, مجھے کوئی کمی نہیں رہی. مطلب میں آنکھ بند کر کے بھی جس چیز پہ ہاتھ رکھتی تھی مجھے ملتی تھی. ساری دنیا میں گھومی, میرے پاسپورٹس دیکھو تو پوری دنیا کے ویزے لگے ہوئے ہیں, کہاں ہے جو میں نہیں گئی. کوئی نا بھرپور زندگی تم نے 20 سال. لیکن ان کے جانے کے بعد بھی وہ آدمی مجھے ایسا کر کے گیا کہ آج میں 30 سال بھی بیٹھ کے گھر میں کھاؤں نا تو مجھے کمی نہیں ہے. میں اس لیے اپنے شوہر, لوگ کہتے رہے کہ مطلب میں کہتی ہوں میں ایک ایک منٹ, ایک ایک پل اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آنکھ کھلتی ہے تو میں عمر کا شکریہ ادا کرتی ہوں, سونے لگتی ہوں تو شکریہ ادا کرتی ہوں. جب میں ان کے پاس, ان کے گھر جاتی ہوں ان سے ملنے کے لیے, تو میں سب سے پہلا لفظ یہ جا کے کہتی ہوں کہ آج بھی میں آئی ہوں, میں آپ کو شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. اس آدمی نے مجھے, مطلب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح کہہ رہی ہوں کہ وہ نے اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا, وہ اپنے بچوں کے لیے کرے. اللہ پاک سب کے گھروں کا آباد رکھے, تم سب لوگ ہمیشہ آباد رہو, کوئی کسی کو بھی ایسا غم نہ آئے. لیکن عمر نہیں ہے نا, پھر بھی ہے, ہر چیز میں عمر ہے. تم یقین جانو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, کچھ کمی نہیں ہے.
الحمدللہ اللہ کا احسان میرے ساتھ. اور دیکھو جیسے لائک جب آپ کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے آپ کو ہر طرح کی چیز بیئر کرنی پڑتی ہے. رشتہ داروں کا رویہ کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ ایسی بیوائیں ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے. صحیح بات. ان کو بری طرح بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے کچھ خاندان. بات میں تمہیں بتاؤں کہ کہنا نہیں چاہیے, بہت لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی کچھ آپ کا سایہ بھی نہیں رہتا, آپ کا آپ کچھ مانگ نہ لیں, کہیں بچے چھوٹے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں فیسیں دینی پڑ جائیں, یہ نہ ہو کہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ایون فون تک کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے کسی کو دینے کی, نہ میری اوقات ہے نہ کسی اور کی اوقات ہے. جس نے بیٹھا ہوا ہے نا, جس نے لیا ہے نا, وہ فیصلہ کر کے لیتا ہے. ابھی میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ فہیمہ کی ایک ینگ ایج ہے اور بچے چھوٹے. فضالہ آپ نے تو اپنا تو غم سہا ہی ہے, کہتے ہیں نا اپنے غم سے بڑا غم اولاد کا غم. وہ اللہ کسی کو نہ دے, کسی کو نہ دے. ان کی اولاد کا غم کسی کو نہ دے. ان کی بیٹی کتنی ینگ ایج, پیاری معصوم, ایسی خوبصورت, ہاتھ لگاؤ تو میلی. ابھی فہیمہ مجھے ہی کہتی میں نے جب پہلی دفعہ ہینا کو دیکھا نا تو غزالہ پا میں اسے نظر نہیں ہٹا سکی, وہ اتنی خوبصورت کتنی چھوٹی ایج تھی جب وہ مجھے شگفتہ کہتی تھی میں اس کو دل کرتا دیکھتی رہوں اور جوں جوں کرتی رہوں, اتنی پیاری ہے. اور وہ دل کی بھی بہت اچھی بچی. سو وہ کتنے سال کی تھی جب وہ بیوہ ہوئی تھی؟ اس کو I think 28. اور بچے کتنے چھوٹے, 27 یا 20. بہت ہی چھوٹے, بچوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اس کی بیٹی تو اتنی چھوٹی سی تھی کہ کیا نام لیتے ہیں, وہ تو ہینا بیچاری ڈرائنگ روم میں اپنے میں تھی اور وہ باہر بیٹھی ہوئی اپنے دونوں بہن بھائیوں کو لے کے ایسے بیٹھی ہوئی ہے ٹیک لگا کے نا, تو ان سے کے ساتھ پلاننگ کر رہی ہے. کہتی ہے ماما کہہ رہی تھی کہ بابا جو ہے نا برزخ میں گئے ہیں. تو برزخ میں پتہ کیسے جاتے ہیں, جب آدمی مرتا ہے تو مرتے پتہ کیسے ہیں, ہم سب اوپر چھت پہ چلتے ہیں, چلو چھلانگ لگائیں گے, بابا پاس چلیں گے, مزہ آئے گا, بابا کے پاس چلتے ہیں سارے. وہ تو ہینا نے سن لیا, ہینا نے چیخے مار کے مجھے فون کیا, امی یہ جو چھوٹی ہے یہ سب کو اوپر سے خودکشی کرا رہی ہے, جلدی سے بھاگ کے سب کو پکڑا. نہیں ہمیں اور ہینا کیا کرتی تھی رات میں, ہمیں یہ چاہیے, کہتی تھی بابا آئیں گے لان میں آپ کی سائیکل رکھ کے جائیں گے صبح. ارے بابا آئے تھے, ماما آپ نے کیوں نہیں جگایا, بابا آئے تھے, وہ چیز دے کے. تو ایسا وقت اللہ میاں کسی کے اوپر نہ لے کے آئے, کسی کے اوپر نہ لے کے آئے. ماں باپ بن جاتی ہے لیکن بچوں کو باپ چاہیے ہوتا ہے. بچوں کو باپ, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کہیں گے ہم ان کو ہے, لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے, اتنا, میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی اور جتنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے امید کرنا نہ, ایسا نہیں کہ امید چھوڑ دیں. اللہ میاں آپ کو اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, لیکن صرف آپ اپنا انر بہت اچھا رکھیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ اپنی نیت بہت اچھی رکھیں. ان کو پہلے سے دکھا دیا اور یہ کام کرنے لگی, اور میرا اللہ کو پتا تھا کہ یہ تو کام کر ہی نہیں سکتی, اس کے اندر تو اتنی ہمت نہیں, کیونکہ میں عمر کی لائف میں ہی کام تو مطلب مجھے کتنی آفرز ہوتی تھی, بٹ مجھے تھا کہ نہیں میں کام نہیں کر سکتی. بس عمر کے ساتھ ہی جو تھوڑا بہت کر لیا, تھوڑا بہت کرتی تھی, پیمنٹ زیادہ لیتی تھی, لیکن اللہ کو پتا تھا یہ نہیں کر سکتی. تو میری لائف میں ایسا ہو گیا کہ مجھے واقعی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کی لائف میں ایسا ہو گیا کہ آپ میں اتنی ہمت آ گئی اور آپ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو گئے. اور غزالہ باجی نے تو خیر وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے, اپنا ہی نہیں اپنی بیٹی کا بھی, سب کا. میری بیٹی کا بس وہ یہ نا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنا دکھ برداشت کر لیتی ہے. اولاد کا مشکل کبھی کبھی اللہ میاں کو, اچھا میرے ساتھ میرے پاس وہ پورا شو ہے جس میں اس وقت ڈیتھ ہوئی تھی, اب میرے پاس آئی کیا نام لیتے ہیں فیصل کے. میرے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا نا ندا, کہ میرا ہسبینڈ, امی, ابو, مطلب ساتھ, اور کچھ عرصے کے بعد میری بیٹی بھی. لیکن میرے رب کا میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں, اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی, اور کبھی بھی اپنے راستے بند نہیں کرنے چاہیے. آپ جس طرح کیونکہ میری ماں مر گئی تھی نا, میری ماں نہیں تھی میرے ساتھ, تو اس لیے وہ جو دکھ تھا, وہ جو تکلیفیں تھیں, وہ میں نے صرف اکیلے کاٹی تھی. میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, ماں باپ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا, جو سچی بات ہے. ماں باپ سے آگے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی چیز. تو میں اکیلی تھی, میں نے اکیلے وہ تکلیفیں کاٹی, اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی, سب آپ لوگوں نے دیکھی بھی کیسے کی, آئے بھی. لیکن ہینا کے ساتھ میں تھی,
हिना को इसलिए अल्लाह मियाँ ने उसको दुख ज़रूर दिए, लेकिन माँ भी दी साथ। माँ शेल्टर बन के हर जगह उसके साथ थी। और शाइस्ता के शो में मैं गई थी, हिना भी गई थी साथ मेरे। तो शाइस्ता ने उसको कहा कि हिना, अपनी ज़िंदगी के दरवाजे बंद नहीं करो, तुम बहुत छोटी हो और वो छोटे से बच्चे हैं, तुम शादी ज़रूर करना। तो कहती नहीं, मैं नहीं शादी करूँगी, वो शो भी है। कहती नहीं, मुझे मतलब ना अपने लिए नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए ना ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर ना, कि मेरी बेटियां हैं और आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप शादी करें, आपकी बेटियां हों, ये ना। इस टॉपिक पे मुझे एक ब्रेक के बाद ज़रूर डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे माशरे के लिए। इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी की कहानियों से ये आपको आगाह करें, लेकिन साथ साथ हम इस माशरे को भी कुछ समझाना चाहते हैं कि वो जो ज़्यादतियाँ कभी कभार जाने अनजाने में या कभी कभार जान के भी बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ करते हैं, उसका तो कोई उसकी माफ़ी नहीं है। तो गज़ाला आप बता रही थी फिर हिना की ज़िंदगी में कैसे चेंज आया? असल में हिना कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं। तो जो ज़माना है ना, वो हो सकता है मेरे से शादी से ज़्यादा वो मेरी बच्चियों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे जब थोड़ी बड़ी हो जाए। हाँ। तो मैं किसी मर्द पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। बहरहाल अल्लाह के काम है, क्या नाम लेते हैं। मैंने हिना को बहुत कहा कि बेटा देखो, जब तक मैं हूँ, अब निदा जो सबसे बुरा माशरा है ना हमारा, जिस चीज़ में बुराई है जो हमारे माशरे में, जब आपके घर कोई आता है ना, अब आएगा आपके पास, आपको नहीं पता होता कि आपकी बेटी को देखने आ रहा है, आपके घर क्यों इतने, अगर वो आपके पास भी आ रहा है ना, तो बाहर आने वाला कहेगा अरे भाई वो तो रोज़ आजकल उधर बैठे हैं, उनकी बेटी जो जवान बेवा हुई हुई है। अब चाहे वो भाई की नीयत से आ रहा है, बाप की नीयत से आ रहा है, लेकिन देखने वाले को अपनी ज़ुबान पे इख्तियार नहीं होता। तो एक शोबिज़ की माँ के लिए सब चीज़ें, मैंने तो आप लोगों को पता ही है, जैसे बेटियाँ पाली हैं, सारी दुनिया जानती है मेरी बेटियों को। तो मैंने हिना को समझाती थी, मैंने कहा हिना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह ना करे वक्त का पता नहीं होता। जब जवान मियाँ सोते में चला गया, मेरा मियाँ चला गया, तो मेरा क्या भरोसा है तुम्हें, तो इसलिए तुम शादी कर लो। खैर मानती नहीं थी बहुत। अब भी मैंने उसकी शादी कर दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो भी एक अल्लाह की तरफ से। और जो तुमने कहा है ना कि बेवा के सर पे हाथ रखने वाली शादी थी, क्योंकि जिससे मैंने शादी की है वो चाहता तो वो 16 साल की लड़की से भी कर सकता था। सेम एज के ज़रीन मिल चुकी है, इंतहाई हैंडसम, खूबसूरत, और सबसे मैं कहती हूँ, मैं सजदों से नहीं उठती कि मेरी बेटी को इतना ससुराल से पहले से प्यार नहीं मिला जितना अब मिला। सही। ऐसी सास, ऐसा ससुर, ऐसी नंदें कि मतलब कि मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी हिना के पहले बच्चों में फ़र्क किया। हाँ। और जो मेरा दमाद, अल्लाह कुल आलम की बेटियों को ऐसा मियाँ और ऐसा दमाद है। मैं अपने रब से यूं झोली मांगती हूँ कि अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसा दमाद दे और ऐसा मियाँ दे। इतना अच्छा वो मियाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने जिंदगी में जब से उसकी शादी हुई है, उसमें हिना के पहले बच्चों में अभी उसका अपना एक बेटा है। तुम यकीन करो निदा, वो कभी फर्क नहीं करता अपनी औलाद में और हिना की औलाद। ये मैंने अपनी आंखों से। और आप मतलब अगर यूं आप आ रहे हैं ना, तो उसका अपना बच्चा खड़ा होगा ना, तो वो पहले हिना के पहले वाले बेटे को हक करेगा और बेटियों के सर पे सिर्फ हाथ रखेगा, कभी हक नहीं करता आज तक, कभी भी नहीं। ना कमरे में जाएगा, लोग हैं दुनिया में, तभी तो दुनिया चल रही है, और ना बुरे लोगों के से तो कब से कयामत आ जाए। ना वो उनके कमरे में कभी गया होगा, ना कभी उनको वो है, बस बेटा जीती रहो, खुश रहो, ये उसका होता है। और बेटा 24 घंटे आप बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनका नसीब वो बनाता है। अल्लाह मियाँ को पता नहीं क्या नसीब होता है, जितने उसने दुख बर्दाश्त किए हैं ना मेरी बेटी ने, उतनी इतनी छोटी सी उम्र में जिंदगी उसको अल्लाह मियाँ ने इतना प्यारा ख़ानदान दे दिया है। अल्लाह उस ख़ानदान को हमेशा सलामत रखे, उसकी सास को, उसके ससुर को, उसके मियाँ को, अल्लाह मियाँ इतनी, उसके बच्चों को, उसके पहले बच्चे भी हैं, जो मेरा हस्बैंड है जूनियर, वो मेरी बेटी का हस्बैंड, उसके पहले भी 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। इतना प्यार करते हैं, वो भी आते हैं जाते हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन अपने रास्ते बंद मत करो। अल्लाह बहुत रहीम है, अगर आपकी नीयत अच्छी है
اور آپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہو نا تو اللہ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اللہ آپ کے ساتھ بہت, اور مجھے نہیں لگتا کہ ماشاءاللہ 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 اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ کل عالم کی بیٹیوں کو ایسا میاں دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی والی چیز ہے کہ مشکل ہے یہ غم برداشت کرنا, اپنے پارٹنر کا چلا جانا, اس کے بعد زندگی گزارنا, لیکن جو آپ کو پیدا کرتا ہے, جو آپ کو تکلیفیں دیتا ہے, وہ آپ کو اتنی دیتا ہے کہ آپ برداشت کر سکیں, اور پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے. دیکھیں نا اس کے ہنا کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں اس سے. ہنا کا بیٹا تو بابا بابا ایک سیکنڈ مطلب, اور وہ اگر میں آپ لوگوں سے اب یہ پوچھوں, ظاہر ہے کیونکہ ہماری بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مجھے بالکل بہنوں کی طرح, اور میں اب اگر آپ لوگوں سے پوچھوں, وہ خواتین جو ہمت ہار کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اب تو ہمارے 4 بچے ہیں, اب 3 بچے ہیں, ہم تو بیوہ ہو گئے, ہماری کیسی زندگی گزرے گی, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے اندر کے. ندا ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, میں ابھی ایک گئی تھی ہاسپٹل میں نا, تو میں جا رہی تھی تو میرے پیچھے نا ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, کہتی میم پلیز ایک سیکنڈ رکیے گا, وہ ہماری میڈم آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں, وہ آ رہی ہیں. یعنی کہ اس نے مجھے نہیں بلایا کہ رسپیکٹ دینے کے لیے, وہ آ رہی ہیں, 2 منٹ رک جائیں. میں رک گئی نا, تو آئی تو کہتی میں آپ کو حق کر سکتی ہوں. میں نے کہا ہاں بیٹا کیوں نہیں, میں نے خود اس کو ملا لیا, میری تو نیچر ہے, میں نے خود اس کو ملا. میں نے کہا جی بیٹا کہ یہ کیا بات ہے. کہتی ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میرا, کہتی ہے آپ نے میری زندگی چینج کر دی. میں نے کہا میں نے تمہاری زندگی چینج کر دی ہے. کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا اور میں کسی سے نہیں ملتی تھی. میں نے اپنی یہ پریکٹس ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ دی تھی اور 24 گھنٹے اپنے کمرے. کہتی ہے میں 3 سال تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی. کہتی ہے میں ٹی وی پہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور میں نے اس پروگرام کو دیکھا, اور اس کے بعد میں نے اس کی بار بار ریکارڈنگ دیکھی. وہ کون سا والا پروگرام تھا؟ تمہارا کوئی ہوگا, میں نے نہیں پوچھا, تمہارے شو کا کوئی پروگرام تھا. کہتی میں نے ندا کا کوئی پروگرام دیکھا تھا, آپ اس میں آئی ہوئی تھی, اور وہ والا پروگرام میں نے بار بار دیکھا اس کو. کہتی اس کے بعد میں کمرے سے نکلی ہوں تو میری ماں پریشان کہ میں کمرے سے کیسے نکلی ہوں. کہتی میں کمرے سے نکلی ہوں اور میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں گئی ہوں, اور میں نے جا کے پراپرٹی ڈیلر والے سے بات کی, اور وہ کیا, ہاسپٹل آئی, ان سے کمرے کا پوچھا, اپنی چیزیں ساری سیٹ کی, اور کہتی میں نے اپنا کلینک شروع کر دیا. اور میرا بیٹا اتنا خوش ہے, میں اپنے بیٹے سے بھی نہیں پیار کرتی تھی. کہتی ہے میں ایسے کہتی تھی جیسے میرے ساتھ ظلم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, یہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ یہ مارننگ شو, بہت سارے مارننگ شو ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیں. اب آپ سوچیں ایک ڈاکٹر لڑکی جو اپنے کمرے میں 3 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, اس نے اپنا کمرہ کھول کے باہر نکل گئی. باتوں سے, آپ کے ایکسپیرینس سے, اس کے ایکسپیرینس سے, میرے ایکسپیرینس سے, تو یہ کہیں نہ کہیں تو کلک ہوتی ہے نا یہ چیزیں. تم کیا کہو گی؟ بہت ساری خواتین جو شاید اتنی ہمت والی نہیں جتنی فہیمہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی ہے. سب سے پہلے میں یہی بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا باہمت بنایا ہے, اتنا بنایا ہی ایسا اسے ماں بنایا ہے سب سے پہلے, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ عورت کبھی یہ سوچے نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. وہ دنیا کو گھما سکتی ہے, وہ کیا نہیں کر سکتی, کیونکہ اپنے صبر سے اور طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی, کیونکہ ماں بنا دیا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے. تو میں کہتی ہوں ہر لڑکی جو بھی ہو, فیس اٹ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتری رکھی ہوگی. جب میں فیصل بیمار تھے, جب ہارٹ اٹیک ہوا, پریشان ہو گئی, سمجھ نہیں آ رہا, ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. جب ڈاکٹرس نے کہا کہ اب چند گھنٹے رہ گئے, اب ہاتھ کانپ رہے ہیں, کیسے لے کے جاؤں, کیا کروں. پھر میری سوچ اللہ تعالیٰ نے ڈالی دماغ میں کہ کچھ تو سوچا ہوگا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے. ابھی تو یہ دیکھو, ابھی اس پہ فوکس کرو, آگے کی دیکھی جائے گی. تو آگے کی جو ہے وہ اللہ نے پلان کیا ہوا آپ کے لیے. آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ نے صرف نیت کرنی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے, بس. سب اللہ تعالیٰ کے بات ہے. کتنی تھوڑی سی کوشش ہے انسان کی, جیسے بس کھڑے ہونا ہے سہارے سے, وہ کہتا ہے میں کھینچ لوں گا. سو وہی والی بات ہے, یہ سب ہمت والی ہیں, اور ظاہر ہے اپنے پارٹنر سے محبت رہی, انسیت رہی. ایک ہوتا ہے نا, شادی ہوتی تو ہم ساتھ رہیں گے, بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو ہمارا بڑھاپا ساتھ گزرے گا, لیکن اس نے جو لکھا ہے آپ اس کے لکھے کو تبدیل نہیں کر سکتے. سو اسی لیے جو بھی وقت آئے اس کا ہمت سے مقابلہ کریں, اور اپنے اللہ کی شکر گزار رہیں کہ چلو 20 سال میرا ساتھ لکھا, تو چلو کتنے سال, 18 سال, تو چلو
35 साल 35 साल। सो ये साथ भी लिखा, तेरा शुक्रिया। सो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। कोई शख्स कमज़ोर नहीं होता जब तक वो खुद अपने आप पर तरस ना खाए। अपने पर तरस खाना छोड़ें, मुकाबला करें दुनिया का, ज़िंदगी का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।